वालेकुम एवरीवन। आज हम बिखरती मोहब्बत के अनमोल मोती का पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद अच्छे अच्छे नॉवेल्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं नॉवेल। झूठ क्यों बोला अपने भाई के सामने? गाड़ी में बैठते ही वो ऊंची आवाज में बोली थी, किसने कहा कि मैंने झूठ बोला है? कमाल इत्मीनान से जवाब देकर वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। अफरोज़ा ने उसे घूरा था। मेरी आपसे कोई शादी नहीं हुई तो बीवी कहाँ से बन गई मैं आपकी? हाँ बिल्कुल, शादी नहीं हुई तुम्हारी मुझसे, लेकिन हो जाएगी, फिक्र नहीं करो। स्पार्ट चेहरा लिए वो अफरोज़ा को मजीद जिज कर गया था। क्यों, अब नफ्स के हाथों मजबूर हो गए जो मुझसे शादी करके मेरे वजूद पर काबिज होना चाहते हैं? अफरोज़ा के लफ्ज़ों ने उस पर बेसाख्ता ब्रेक लगाई थी। फाज ने पेशानी पर शिकने लिए अफरोज़ा को घूरा था जो पिछली सीट पर बैठी थी। अपनी गलती का अजाला कर रहा हूँ मोहतरमा, वरना तुम्हें बर्दाश्त करना फाज खान अपनी तौहीन समझता है। फाज ने चबा चबा कर लफ्ज़ अदा किए और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अफरोज़ा भी शायद थक चुकी थी इसलिए खामोश होगी। अफरोज़ा को अपने घर ड्रॉप करके वो अस्पताल जा चुका था। अफरोज़ा लाउंज में दाखिल होकर सामने पड़े सोफे पर बैठी और जल्दी थकावट और कमजोरी की वजह से सोफे पर ही सो गई थी। अगली सुबह शाह हाउस के मकीनों के लिए नई रोशनी लेकर आई थी। आहन को होश आ चुका था, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया था ताकि वो पुरसकून रहे और दर्द ज़्यादा महसूस ना करे। फाज कल से उसके पास था। दाजी को उसने रात को घर भेजना चाहा तो दाजी इनकार कर दिया था। अब सुबह जिद करके उसने दाजी को घर भेजा था। सुबह की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो वो आंखें खोलकर अपने कमरे को देखने लगा। रात सारी भी आहन के लिए रोता रहा था, दुआएं मांगता रहा। जल्दी से वो अपना मोबाइल ढूंढने लगा जो उसे अपने साइड टेबल पर नजर आया। सफ़ीर को कॉल करने का सोचते हुए उसने मोबाइल उठाया, लेकिन उसकी बैटरी डेड थी। शाह ने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाया और कुछ सोते हुए लाउंज में आया ताकि घर के फ़ोन से उसे कॉल कर सके। जैसे ही वो लाउंज में आया, सामने अफरोज़ा को सोते देखकर वो चौंका था। अफरोज़ा भी रोशनी की वजह से अब आंखें खोल रही थी। जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने शाज को खड़े देखा। शाज वाली नजरों से उसे देख रहा था। अफरोज़ा का जहन एक लम्हे में बेदार हुआ था। जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक करते हुए वो शाज को देखने लगी। मिस सयाब, आप यहाँ क्या कर रही हैं? शाज ने नरमी से पूछा था। अफरोज़ा को समझ नहीं आई कि क्या जवाब दे। वो अपनी उंगलियां मसलने लगी थी। मुझे। अफरोज़ा जिंदगी में शायद पहली बार कंफ्यूज हुई थी। शाज अभी नासमझी से उसे देख रहा था। इससे पहले कि वो पूछता, दाजी लाउंज में दाखिल हुए और शाज उनकी जानिब मुतवज्जा हो गया। दाजी, आहन कैसा है अब? शाज की फिक्रमंदी उसके चेहरे से आया हो रही थी। दाजी ने एक नज़र उसे देखा और नरमी से बोले, ठीक है, अब नींद का इंजेक्शन लगा दिया था डॉक्टर ने, वैसे होश में आ गया है। दाजी जवाब देकर लाउंज में मौजूद सोफे की जानिब चले गए। अफरोज़ा ने नासमझी से उनकी गुफ्तगू सुनी थी। सर, क्या हुआ है आहन को? अफरोज़ा ने पूछा तो दाजी ने उसे देखा था। बेटा, आप इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हैं? दाजी ने उसे देखकर पूछा, लेकिन अफरोज़ा को उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। आप पहले बताएं, आहन कहाँ है और क्या हुआ है उसे? आहन का एक्सीडेंट हो गया था कल और अब अस्पताल में है। दादी ये बोलकर सोफे पर बैठकर उसकी पुश्त से टेक लगा गए थे। अफरोज़ा को लगा उसे सुनने में गलती हुई है। आहन अस्पताल में है? अफरोज़ा ने तस्दीक करने के लिए दोबारा दोहराया था। हाँ, वो अस्पताल में है, लेकिन अब बेहतर है। दादी के जवाब पर वो चाह कर भी मुतमईन नहीं हुई थी। सर, कौन से अस्पताल में है वो? मुझे जाना है उसके पास। बेटा, आप पहले बताएं, आप यहाँ क्या कर रही हैं इतनी सुबह? वो मुझे फाज सर लेकर आए थे। अफरोज़ा ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। शाज भी दादी के साथ सोफे पर आकर बैठ गया। क्यों, वो क्यों लेकर आया? दादी ने पूछा तो उसकी आंखें बेसाख्ता नम हुई थी। वो रोते हुए सर झुकाकर सारी बात दादी के गोश गुजार कर चुकी थी। दादी ने शर्मिंदगी से सर झुकाया था, जबकि शाज ने एक लंबी सांस फिजा में खारिज की थी। लाला की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। शाज की नरम आवाज़ पर उसने सर उठाया था। माफ़ी मांगने के लिए मुझसे मेरी खोई हुई इज्जत वापस नहीं मिलेगी सर। लड़कियों की इज्जत दरख्त पर लगे हुए पत्तों की तरह होती है, जो एक बार दरख्त से अलग हो जाएं तो फिर चाह कर भी दरख्त के साथ नहीं जुड़ सकते। बोलते हुए जो अज़ियत अफरोज़ा के चेहरे पर थी, उसे शाज और दाजी ने बखूबी महसूस किया था। आहन वापस घर आता है तो मैं फाज से इस बारे में बात करता हूँ, तब तक आप यहाँ ही रहेंगी। दादी की बात पर वो मुस्कुरा भी नहीं सकी थी। दादी, क्या मैं अस्पताल जाऊं? शाज ने थोड़ी देर खामोशी के बाद दादी से पूछा था। दादी ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली थी। फाज का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ। शाज, वो आहन के मामले में जरा सी कोताही भी माफ नहीं करता। इसे वक्त दो, और वैसे भी आहन को हो सकता है जल्दी डिस्चार्ज मिल जाए, फिर तुम मिल लेना उससे। दादी की बात पर शाज ने उनके कंधों पर सर रखा था, जबकि अफरोज़ा खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही थी। दादी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लाला क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? शाज, बात ये नहीं है कि तुमने जानबूझकर किया या नहीं, बात यह है उसने तुम्हारी जिम्मेदारी पर उसे भेजा था। वो आहन के मामले में बहुत बेबस है। वो जानता है इस दुनिया में शाज अपने आहन से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसका
غصہ بھی ٹھنڈا ہونے دو، پھر بات کرنا اسے۔ داجی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا تو شاز آنکھوں میں نمی کے لیے آنکھیں موند گیا تھا۔ افروزہ نے ناسمجھی سے ان کی گفتگو کو سنا تھا۔ بیٹا آپ جاؤ اور جا کر گیسٹ روم میں ریسٹ کر لو۔ داجی کی آواز پر وہ سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی کیونکہ اس کا سر نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بہت درد کر رہا تھا۔ چونکہ وہ پہلے بھی آہن کے لیے اس گھر میں آتی تھی اس لیے اسے گیسٹ روم ڈھونڈنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ ڈیڈ نیڈ یو آہن، پلیز ویک اپ۔ آہن کا ہاتھ پکڑ کے اس پر بوسہ دیتے ہوئے فاز نم لہجے میں بولا۔ اس وقت وہ ہسپتال کے کمرے میں آہن کے ساتھ تنہا تھا۔ کل سے اس نے آہن کے منہ سے اپنے لیے ڈیڈ نہیں سنا تھا، اس لیے اب وہ بہت بے چین اور بے سکون تھا۔ آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے جبکہ دل شدت غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ اتنا بے بس فاز نے خود کو زندگی میں پہلی مرتبہ محسوس کیا تھا۔ آہن کی دودھی رنگت میں پلاہٹ نمایاں ہو رہی تھی جبکہ گلابی لب خشک ہو چکے تھے۔ ایک ہی دن میں اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سے ہلکے بن گئے تھے۔ فاز نے آہن کے چہرے کی طرف دیکھا تو نم آنکھوں سے مسکرا دیا تھا کیونکہ اس کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ فاز نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ آہن نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر سامنے بیٹھے اپنے باپ کو دیکھا تو مسکرا دیا۔ ڈیڈ نے کہا زدہ آواز میں، وہ فاز کو اندر تک پرسکون کر گیا تھا۔ ڈیڈ کی جان، فاز نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ ڈیڈ پین ہو رہی ہے؟ آہن کی آواز پر وہ جلدی سے پیچھے ہوا تھا۔ کہاں پین ہو رہی ہے ڈیڈ کی جان کو؟ بتاؤ، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ فاز جلدی سے بول کر اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ آہن جو آنکھیں بند کر گیا تھا اپنے باپ کی آواز پر دوبارہ آنکھیں کھول کر فاز کو دیکھنے لگا۔ ڈیڈ کو بتاؤ کہاں پین ہو رہی ہے؟ فاز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھے سے چلاتے ہوئے بے چینی سے پوچھا تھا۔ ڈیڈ سر میں پین ہو رہی ہے اور اس بازو میں بھی۔ آہن ہیزل کی آنکھوں میں نمی لیے سر اور کندھے کی طرف دوسرے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر پلیز چیک کریں میرے بیٹے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ فاز کے بات پر ڈاکٹر نے آہن کے سر اور کندھے کا معائنہ کیا۔ بیٹا آپ اپنے بازو کو تھوڑا سا موو کریں۔ نو اٹس ہرٹنگ ڈیڈ، آہن نم آنکھوں سے بولا تھا۔ فاز نے اس کی تکلیف پر لب بھینچے تھے۔ ڈاکٹر نے خود اس کے کندھے کو پکڑ کر تھوڑا سا موو کرنے کی کوشش کی تو ایک چیخ آہن کے منہ سے نکلی تھی۔ پیچھے ہٹو، یہ کس طرح چیک کیا ہے میرے بیٹے کو؟ فاز اس کی دل خراش چیخ سن کر تیش میں آ کے ڈاکٹر کو کندھے سے پکڑ کے پیچھے کرنے لگا۔ ڈاکٹر فاز کے رد عمل پر شاکڈ رہ گیا تھا۔ سوری سر، میں تو بس اپنا کام کر رہا تھا۔ ڈاکٹر اس کا سرخ چہرہ جس پر سرد تاثرات تھے دیکھ کر جلدی سے بولا تھا۔ اس طرح سے بچے کو ٹریٹ کرتے ہیں ایڈیٹ، دیکھ نہیں رہے کہ اسے کتنی تکلیف دی ہے ابھی تم نے؟ ڈاکٹر کو سنا کر وہ آہن کی جانب پلٹا تھا۔ ایم سوری ڈیڈ کی جان، ڈیڈ دوسرے ڈاکٹر کو لاتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا، اس ڈاکٹر کی شکایت بھی کریں گے یہاں کے انچارج سے۔ آہن کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات دیکھ کر وہ مشکل مسکرا کر بولا تھا۔ سر آپ کے بیٹے کی سرجری میں نے کی ہے اس لیے مجھے معلوم ہے ان کو کہاں پین ہو رہی ہے اور ان کا علاج کیسے کرنا ہے۔ ڈاکٹر سے اپنے وجود کی نفی برداشت نہیں ہوئی تو سنجیدگی میں بولا تھا۔ تم سے پوچھا نہیں میں نے، میرے بیٹا کی تکلیف کا جو سبب بنے گا میں اسے اس کی زندگی سے دور کر دوں گا چاہے وہ کتنا بھی اہم کیوں نہ ہو۔ فاز سنجیدہ انداز میں جواب دیکھ کر ڈاکٹر کو گھورنے لگا۔ سوری سر، میں کرتا ہوں علاج، آپ پلیز ریلیکس کریں کیونکہ اگر آپ نے علاج کروانے سے منع کر دیا تو مجھے جاب سے نکال دیا جائے گا۔ اب اگر تکلیف ہوئی میرے بیٹے کو تو یاد رکھنا نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اب چیک کرو۔ فاز نے جیسے اس پر احسان کیا تھا۔ ڈاکٹر نے آرام سے آہن کے سر کا معائنہ کیا جہاں پٹی بندھی تھی۔ آپ کو پین کلر میں لکھ دیتا ہوں جو آپ کے بیٹے کو ناشتے کے بعد کھانی ہوگی، اور دوسری بات دھیان رکھیے گا کہ یہ سر کو زیادہ موو نہ کرے ورنہ سٹیچز کھلنے کے چانسز ہیں۔ ڈاکٹر نے فاز سے کہا تو فاز نے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ ڈیڈ مجھے گھر جانا ہے، چاچو شاز اور چاچو ماز کے پاس، اور داجی کے ساتھ بھی کھیلنا ہے۔ آہن کی آواز پر وہ مسکرایا تھا جبکہ ڈاکٹر کے چہرے پر بھی ایک جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔ صرف کچھ دن پھر ہم گھر ہی جائیں گے۔ ڈاکٹر نے حیرانگی سے فاز کا نرم رویہ، اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی جو صرف اس کے بیٹے کے لیے تھی۔ اپنا سر جھٹک کر وہ کمرے سے چلا گیا تھا جبکہ فاز آہن کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا تھا، اور اس دوران اس نے دھیان رکھا تھا کہ آہن کم بات کرے اور وہ خود زیادہ بات کرے۔ آہن کے سر کو ذرا سا بھی موو نہیں ہونے دیا تھا۔ فاز نے موبائل نکال کر ماز کو ہسپتال آنے کا بول کر وہ دوبارہ سے آہن کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ ماسی کھانا کھا لو بیٹا، پھر دوائی بھی کھانی ہے۔ سفینہ بیگم کمرے میں داخل ہو کر ماسٹرہ سے بولی تھی۔ آج صبح ہی ماسٹرہ کو ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تھا۔ محلے میں داخل ہوتے ہوئے وہ مسلسل شیری کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے اپنی گلی ویران لگی تھی۔ شیری کے کہے اس کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ بیڈ پر آنکھیں بند کر کے وہ اپنے اضطرابی کیفیت پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سفینہ بیگم اس کے پاس بیٹھی اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ جانتی تھی ماسٹرہ شیری کے بارے میں سوچ رہی ہے لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی پیشانی پر ممتا بھر لمس محسوس کر کے وہ آنکھیں کھول کر سفینہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ اماں شیری کب واپس آئے گا؟ ماسٹرہ کا لہجہ نمی اختیار کر گیا تھا۔ ماسی خدا سے دعا کرو وہ جہاں بھی ہو بالکل ٹھیک ہو اور جلدی واپس آ جائے۔ اب جلدی سے اٹھو اور کھانا کھاؤ۔ سفینہ بیگم بول کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے لگی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ گئی تھی۔ باہر لاؤنج میں آتے ہوئے وہ سجاول صاحب کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ابا آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا؟
اس کی خفگی بھری آواز پر سجاول صاحب مسکرائے تھے۔ نہیں، میں نے سوچا اپنی بیٹی کے ساتھ ہی آج کھانا کھایا جائے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے باپ کے دائیں طرف کرسی پر بیٹھ گئی جبکہ سفینہ بیگم ان دونوں کو کھانا پلیٹ میں نکال کر دینے لگی۔ حاجی صاحب، ماسی کے سسرال والوں میں سے آج ہسپتال کوئی نہیں آیا اور نہ ہی فون کیا کسی نے۔ کھانا کھاتے ہوئے سفینہ بیگم کی آواز پر معذرانہ چاہتے ہوئے بھی متوجہ ہوئی تھی۔ بیگم، یہ تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ صاحب جی کا فون نہیں آیا کل سے۔ اماں، کیا ہو گیا آپ دونوں کو؟ ہو سکتا ہے ان کا دل اپنی بیمار بہو سے بھر گیا ہو، اس لیے ان کا فون نہ آیا۔ اب چھوڑیں ان باتوں کو اور کھانا کھائیں۔ ماسٹرہ بیزاری سے بولی تو سفینہ بیگم نے اسے گھورا تھا۔ میں تمہاری کل کی بدتمیزی بھولی نہیں ہوں جو تم پھر سے شروع کر رہی ہو۔ کون سی بدتمیزی؟ انجان بنتے ہوئے وہ معصومیت کا لبادہ اڑ گئی تھی، وہی جو کل تم اپنے شوہر سے کر رہی تھی۔ بیچارہ اتنا اچھا بچہ ہے، تم خواہ اس کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ اماں، پہلی بات وہ بچہ تو بالکل نہیں ہے، اور دوسری بات بیچارہ اس کے ساتھ لگا کر بیچارے لوگوں کی توہین مت کریں، اور تیسری بات مجھے آپ کی دماد کے پیچھے پڑنے کا شوق نہیں ہے۔ سفینہ بیگم کو شاذ کی شان میں بولتے دیکھ کر ماسٹرہ منہ بچھوڑ کر بولی تھی، حاجی صاحب سمجھا لیں اپنی لاڈلی کو کہ شوہر کی عزت کیا کریں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اس کے لیے۔ سفینہ بیگم نے جواب میں اسے گھورا اور کھانا کھاتے سجاول کو درمیان میں گھسیٹا تھا۔ سفینہ بچی ہے وہ، وقت کے ساتھ سمجھ جائے گی، تم کھانا کھاؤ۔ سجاول صاحب کی نرمی پر سفینہ بیگم نے تعصب سے انہیں دیکھا تھا جبکہ معاشرہ بے ساختہ کھلکھلائی تھی۔ ہاں 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 اماں، میری ستیلی ہو سکتی ہیں لیکن الحمدللہ ابا میرے سگے ہی رہیں گے۔ سفینہ بیگم کو چراتے ہوئے وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے سفینہ بیگم کچھ بولتی، سجاول صاحب کا موبائل بولنے لگا۔ بیل کی آواز پر سجاول نے اپنی قمیض کی جیب سے موبائل نکالا جو سامنے ہی بڑے صاحب کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ مسکرائے اور کال ریسیو کی۔ السلام علیکم صاحب جی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سجاول، میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ اب ہماری بہو کیسی ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، اب آج ہی ہسپتال سے چھٹی ملی ہے۔ سجاول صاحب نے ماسٹرہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ سجاول صاحب، دراصل یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کچھ مہینوں تک شاذ کی شادی مؤخر ہو جائے، جیسا آپ مناسب سمجھے، لیکن کیا میں وجہ جان سکتا ہوں آپ کے اس فیصلے کی؟ سجاول صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ آہن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کل ہسپتال سے واپسی پر، اور اس کے سر پر کافی چوٹ آئی ہے۔ اب وہ ٹھیک ہوگا تب شادی ہوگی، امید ہے تم اس بات کو سمجھو گے، دادی نے ضبط کرتے ہوئے کہا تو سجاول صاحب نے فکر مندی سے پوچھا تھا، اب کیسا ہے آہن؟ آہن کے ذکر پر وہاں موجود دونوں نفوس چونکے تھے۔ اب بہتر ہے، لیکن دعا کرنا وہ جلدی ٹھیک ہو جائے۔ اب رکھتا ہوں، مجھے ہسپتال جانا ہے، اللہ حافظ۔ داجی نے یہ بول کر کال ڈراپ کر دی تھی جبکہ سجاول صاحب بھی موبائل کو ٹیبل پر رکھ کر پریشانی سے سفینہ بیگم کو دیکھنے لگے تھے۔ حاجی صاحب سب ٹھیک ہے؟ سفینہ بیگم کے سوال پر سجاول صاحب نے ایک لمبی سانس فضا میں خارج کی تھی۔ آہن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کل، اب ہسپتال میں ہے لیکن بہتر ہے، اللہ رحم کرے، کتنا پیارا بچہ ہے، اللہ جلدی سے صحت یاب کرے، آمین۔ سفینہ بیگم بے ساختہ بولی تھی، ابا ہمیں جانا چاہیے اسے ملنے۔ ماسٹرہ کی بات پر سجاول صاحب نے سفینہ بیگم کو دیکھا تو انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے اس کی بات ماننے کی حامی بھرنے کا کہا تھا۔ اچھا کھانا کھاؤ، شام کو جائیں گے۔ سجاول صاحب کی بات پر وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی مگر ذہن اب آہن میں اٹک گیا تھا۔ چاچو کی جان جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم نے بیڈمنٹن بھی کھیلنا اور کرکٹ بھی۔ ماضی اس وقت ہسپتال کے کمرے میں بیٹھا آہن سے باتیں کر رہا تھا۔ آہن کے سر میں اب بھی ہلکی سی تکلیف تھی کیونکہ سٹیچز لگے ہوئے تھے، لیکن وہ نظر انداز کیے ماس سے باتوں میں مصروف تھا۔ فاز تھوڑی دیر کے لیے گھر گیا تھا تاکہ شاور لے کر واپس آ سکے۔ اس دوران آہن کے پاس ماز اور داجی تھے۔ داجی کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ کر ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ چاچو میں بھی یہاں بور ہو رہا ہوں، پلیز مجھے بھی گھر جانا ہے، ڈیڈ خود تو چلے گئے لیکن مجھے لے کر نہیں گئے۔ آہن معصومیت سے آنکھیں گھماتے ہوئے بولا تھا، چاچو کی جان بس کچھ دن پھر آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن جب تک ڈاکٹر نہیں بولیں گے آپ گھر نہیں جاؤ گے۔ ماس نے اسے پیار سے سمجھایا تو وہ منہ بسور کر رہ گیا تھا۔ بدریا چچی کیسی ہیں؟ آہن یاد آنے پر بولا تو ماس نے گڑبڑا کر داجی کو دیکھا جو موبائل پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ میرے باپ کیوں اپنے بدریہ چچی کو بڑی جوانی میں بیوہ کروانا چاہتا ہے؟ آہستہ بولو، ویسے بھی یہ ہمارا سیکرٹ ہے، اس لیے اس کے بارے میں تم کسی اور کے سامنے بات نہیں کرو گے، ماز نے دھیمی آواز میں کہا تو آہن مسکرا دیا۔ آپ ڈیڈ سے ڈرتے ہیں نا؟ کیوں تم نہیں ڈرتے؟ ماں نے الٹا سوال کیا۔ میرے ڈیڈ جن تھوڑی ہیں، وہ تو ایک ہینڈسم اور چارمنگ بوائے ہیں۔ آہن آنکھوں میں چمک لیے بولا تو ماں نے اسے گھورا تھا۔ تمہارے ڈیڈ بوائے نہیں مین ہے، واٹ ایور، آہن بول کر منہ پسور کر بولا۔ تم ریسٹ کرو، میں تمہارے لیے سوپ گرم کر کے لاتا ہوں۔ ماں یہ بول کر کمرے سے نکل گیا جبکہ آہن نے بوریے سے ہسپتال کے کمرے کو دیکھا تھا۔ وہ شاور لے کر باہر نکلا اور تولیے سے بال رگڑتے ہوئے کمرے میں موجود آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بال خشک کرنے لگا، لیکن جیسے اس کا دھیان آئینے میں ابھرتے عکس پر پڑا وہ ماتھے پر شکنیں سجائے پلٹ کر کمرے میں داخل ہوتے شاذ کو دیکھنے لگا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ سر انداز میں پوچھتے ہوئے اس نے اپنے وائٹ شرٹ کے دائیں کف کے بٹن بند کرتے ہوئے اسے دیکھنے سے مکمل گریز کیا تھا۔ لالا بس کرے نا، ناراضگی کیوں اتنے خفا ہو کر مجھ سے سانس لینے کا حق بھی چھین رہے ہیں؟ شاہ اس کی مقابل آتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں بولا تھا، جاؤ یہاں سے، فی الحال میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔
فاز کا ہنوز سرد انداز شاز کی بے چینی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ لالا میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، پلیز اب بس کریں ناراضگی۔ شاز کا لہجہ ضبط کے تمام مراحل کو توڑتے ہوئے نمدار ہوا تھا۔ فاز نے سختی سے لب بھینچے تھے۔ مجھے اس ٹاپک پر دوبارہ بات نہیں کرنی۔ فاز بالوں کو کنگھی کیے بغیر وہاں سے باہر نکلا تھا جبکہ شاز بھی اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکلا تھا۔ لالا پلیز نہ آہن سے ملنے کی اجازت دے دیں، التجائیہ آواز لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی افروزہ کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ شاز شاہنواز خان نہیں کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ یہ بول کر فاز ابھی 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا تاکہ حتیٰ کو کھانے کا بول سکے جبکہ افروزہ کی آواز لاؤنج میں گونجی تھی۔ شاز سر، مجھے آہن سے ملنے ہسپتال جانا ہے، آپ پلیز میرے ساتھ چلیں۔ افروزہ کی آواز پر وہ غصے سے افروزہ کو گھورنے لگا جبکہ شاز نے دل ہی دل میں افروزہ پر فاتحیں پڑھی تھی۔ شاز ہسپتال نہیں جائے گا، اور اب مزید کوئی لفظ نہیں، فاز نے ہر لفظ چبا چبا کر کہا تھا۔ شاز ہسپتال جائے گا، میرے ساتھ، دیکھتی ہوں میں کون روکتا ہے مجھے۔ ویسے بھی کل سے بیچارہ بنا غلطی کے آپ کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے، اور ایک آپ ہیں بنا کسی غلطی کے اسے سزا دے رہے ہیں۔ شاز چلو میرے ساتھ۔ فاز کو اچھی خاصی سنا کر وہ شاز کو آرڈر دینے والے انداز میں بولی اور خود لاؤنج سے باہر چلی گئی۔ شاز نے حیرت سے فاز کو دیکھا جو غصہ ضبط کر کے رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا غصہ شاز پر اتارتا، شاز جلدی سے لاؤنج سے نکل کر افروزہ کے پیچھے گیا تھا۔ اسے افروزہ کا دھونس بھرا انداز بہت اچھا لگا تھا جبکہ فاز کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ اچھی خاصی مصیبت گلے پڑنے والی ہے۔ فاز بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ ارادہ اس کا اب تیار ہو کر آفس کا چکر لگانے کا تھا کیونکہ شاز ہسپتال جا چکا تھا، اور اس کے جانے سے وہ مطمئن ہو کر آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ افروزہ کے بارے میں وہ سوچتے ہوئے دوبارہ اس سے غصے کو دبانے لگا تھا۔ ہسپتال کے کمرے میں موجود آہن کے ساتھ شاز کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ مشکل مسکراتے ہوئے وہ سفینہ بیگم کے ہمراہ اندر آئی تھی۔ شاز جو آہن سے بات کر رہا تھا پلٹ کر اس دشمن جہاں کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ السلام علیکم، بلند آواز کرتے ہوئے وہ کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ داجی اور ماز بیٹھے ہوئے تھے۔ وعلیکم السلام، آہن کیسا ہے اب؟ سفینہ بیگم آہن کے پاس پہنچ کر بولی تھی۔ افروزہ جو اس کے بائیں طرف سراہانے کی طرف بیٹھی تھی معاشرہ کو دیکھنے لگی۔ الحمدللہ بہتر ہے اب، انشاءاللہ 1 ویک تک ڈسچارج مل جائے گا۔ جواب افروزہ کی جانب سے آیا تھا۔ اللہ پاک شفا دے، آمین۔ سفینہ بیگم بول کر داجی کی طرف چلی گئیں اور ان سے سلام دعا کرنے لگی۔ آہن کیسے ہو؟ معاشرہ کی دھیمی آواز اور مسکراتے لہجے پر آہن مسکرایا تھا۔ فائن چچی، آپ سناؤ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، ویسے تم ہسپتال میں بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے، اس لیے جلدی جلدی ٹھیک ہو جاؤ اور مجھ سے ملنے ہمارے گھر آنا، پھر ہم اس دن کی طرح بہت مزہ کریں گے۔ معاشرہ کی بات پر شاز نے مسکرا کر سر جھکایا تھا۔ چچی آپ ہمارے گھر آ جاؤ، پھر زیادہ مزہ کریں گے ہم، دیکھنا۔ نہیں، وہاں کم مزہ آئے گا، تم ہمارے گھر آنا۔ معاشرہ آہن کی بات پر بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے بولی تھی۔ چاچو آپ نے کہا تھا چچی ہمارے گھر آئیں گی تو زیادہ مزہ آئے گا، پھر چچی یہ کیوں بول رہی ہیں؟ آہن نے شاز کو گفتگو کا حصہ بنایا۔ آہن تم ریسٹ کرو، میں ذرا آفس جا رہا ہوں، رات کو تم سے ملنے آؤں گا۔ شاز یہ بول کر باہر نکلا تو معاشرہ بھی کچھ سوچتے ہوئے اس کے پیچھے ہی نکلی تھی۔ کوریڈور سے گزر کر جیسے ہی وہ ہسپتال کے گارڈن کی جانب آیا، معاشرہ کی آواز نے اس کے قدموں کو زنجیر پہنا دی تھی۔ بات سنیں؟ معاشرہ کی پکار پر وہ حیرانگی سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ جی سنائیں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، معاشرہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ جی سن رہا ہوں میں، آپ بولیں۔ شاز اسے سنجیدہ دیکھ کر نرمی سے بولا، مجھے رخصتی نہیں کروانی، آپ پلیز اپنے گھر والوں کو انکار کر دیں۔ معاشرہ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے سر جھکا کر بولی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ رخصتی آپ نہیں کروانا چاہتی تو انکار میں کیوں کروں؟ کیونکہ میرے گھر والے نہیں مان رہے، اس لیے آپ انکار کریں اپنے گھر والوں کو تاکہ کچھ عرصے بعد یہ رشتہ ہی ختم ہو جائے۔ معاشرہ کی سنجیدہ آواز پر شاز کا چہرہ ایک لمحے میں ضبط کی انتہا کو پہنچ کر سرخ ہوا تھا۔ رخصتی نہ کروانے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ پینٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسائے وہ بے تاثر چہرے سے معاشرہ سے پوچھ رہا تھا۔ میں ایک دوگلے اور نفس کے ہاتھوں مجبور اس شخص کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑنا چاہتی۔ معاشرہ کی بات پر اس کی آنکھیں سرخی مائل ہوئی تھیں۔ وہ بلا واسطہ طور پر اس کے کردار پر بات کر رہی تھی، لیکن مقابل کے برداشت کا پیمانہ اب بھی نہیں جھلکا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا اشارہ اس دن کار والے واقعے کی طرف ہے۔ وضاحت تو میں مر کر بھی نہیں دوں گا تمہیں مسز شاز شاہنواز خان، لیکن اتنا یاد رکھو اب رخصتی ہوگی اور ہر حال میں مقرر دن پر ہی ہوگی، لیکن اس کے بعد تمہیں اپنے گھٹیا اور دوگلا پن تفصیل سے دکھاؤں گا۔ کوشش کرنا اب اپنی شکل مجھے رخصتی سے پہلے مت دکھانا، ورنہ حشر بگاڑ کر رکھ دوں گا۔ شاز سر انداز میں بول کر وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ معاشرہ جو چاہتی تھی شاز اسے وضاحت دے وہ ہوک بنی اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اکڑو کہیں کا، معاشرہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ اندر چلی گئی۔ آفس آ کر وہ اپنے کیبن میں بیٹھا کوئی فائل پڑھ رہا تھا جب سفیر اندر داخل ہوا۔ فاز نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ہاں سفیر، یہ فائل لو اور اس کو دوبارہ پروف ریڈ کرو کیونکہ مجھے بیلنس شیٹ میں کافی غلطیاں نظر آ رہی ہیں۔ فاز سفیر کو فائل پکڑاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا اور لیپ ٹاپ کھول کر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ سر، وہ شاز سر آفس آئے ہیں لیکن کافی غصے میں ہیں۔ سفیر کی آواز پر وہ سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔
اچھا جاؤ تم، میں دیکھتا ہوں۔ فاز جانتا تھا کہ شاز کو معمولی باتوں پر غصہ نہیں آتا، لیکن اگر غصے میں تھا تو مطلب بات کچھ بڑی ہے۔ سفیر کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک لیپ ٹاپ پر مصروف رہا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اٹھا اور لیپ ٹاپ آف کر کے وہ اپنے آفس سے نکلا اور شاز کے آفس کی طرف گیا۔ شاز جو کسی ورکر پر غصہ کر رہا تھا، فاز کو اپنے آفس میں داخل ہوتے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ ندیم تم جاؤ، فاز نے وہاں موجود ورکر سے کہا اور شاز کو دیکھا جو ٹیبل پر پڑی فائلز میں سے ایک فائل اٹھا کر بے مقصد ہی پڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ ندیم کے جانے کے بعد وہ شاز کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اس رویے کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ شاز کے سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ لالا بس موڈ آف ہے، آپ بتائیں کوئی کام تھا؟ آہن کیسا ہے اب اور ہسپتال سے واپس کیوں آئے ہو؟ میرے جانے سے پہلے ٹھیک ہے اب، اور دادا جی اور ماز وہاں موجود ہیں؟ شاہ سر جھکا کر مؤدب انداز میں بولا۔ میں نے وہاں تمہاری موجودگی کی بات کی ہے شاز، نہ کہ یہ پوچھا ہے کہ وہاں کون ہے اور کون نہیں۔ لالا سوری کچھ کام تھا اس لیے آ گیا، شاہ شرمندگی سے بولا تھا۔ کیا ہوا ہے ہسپتال میں، بتاؤ مجھے، فاز نے اس کے چہرے پر موجود اضطراب دیکھ کر پوچھا۔ لالا وہ اب آپ بتائیں میں کہاں غلط ہوں؟ شاز نے اسے ماسٹر سے پہلی ملاقات سے لے کر ہسپتال تک ساری بات بتا دی اور آخر میں سوالیہ نظریں فاز پر جمائیں۔ غلطی دونوں کی نہیں ہے شاز، لیکن تمہیں کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اسے پرپوز کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اب یقیناً وہ تمہیں دل پھینک سمجھ رہی ہے۔ خیر تمہیں اس کے ایک بات وضاحت کر دینی چاہیے تھی، یقین کرنا نہ کرنا اس کا کام تھا۔ فاز نے اسے تحمل سے سمجھایا تھا۔ لالا وضاحتیں اعتماد کے الف کو توڑ دیتی ہیں، جہاں اعتماد ہو وہاں وضاحتیں بیکار ہوتی ہیں۔ غلط، بالکل غلط، جہاں وضاحتیں ہوں وہاں حق اور یقین ہوتا ہے۔ اس کو حق ہے تم سے وضاحت مانگنے کا۔ لالا میں کوشش کروں گا سب ٹھیک ہو جائے اور اسے میری وجہ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ شاز اس کی بات کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا میں چلتا ہوں، آہن انتظار کر رہا ہوگا۔ فاز یہ بول کر اٹھا تو شاز جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے گلے لگا۔ سوری، اس دن آہن کی حفاظت نہیں کر سکا، سوری اگین۔ شاز کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ میں جانتا ہوں تم اس کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرتے ہو، لیکن اس دن اس کا خون تمہاری شرٹ پر دیکھ کر میں زندگی میں پہلی دفعہ گھبرایا تھا۔ اسی گھبراہٹ میں پھر غصہ شامل ہو گیا اور تمہیں کچھ زیادہ سنا دیا۔ غلطی تمہاری نہیں حالات کی تھی، اس لیے ڈونٹ سے سوری۔ فاز کی بات پر وہ بھی مسکرایا تھا۔ تھینکس لالا، میں اب آفس کا کام ختم کر کے آپ سے ملتا ہوں، آپ جائیں اور ہاں جاتے ہوئے آہن کے لیے چاکلیٹ وغیرہ لے جائیے گا۔ اس کی بات پر فاز سر ہلاتے ہوئے وہاں سے گیا تھا۔ شاز نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ ایک ہفتے بعد آہن گھر آ گیا تھا۔ سٹچز ابھی بھی لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے اسے پٹی لگی ہوئی تھی سر پر۔ کمرے میں دوائی کھا کر وہ سویا ہوا تھا جبکہ فاز اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ افروزہ کچن میں آہن کے لیے سوپ بنا رہی تھی۔ رات کا وقت تھا جب فاز مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے تھک گیا تھا اور اب وہ کچن کی جانب گیا تھا تاکہ حیرات کو بول کر اپنے لیے کافی بنوائے، لیکن واہ رے قسمت، سامنے ہی افروزہ بڑے حق سے کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ وہ پلٹ کر جانا چاہتا تھا لیکن کافی کی طلب شدید ہو گئی تھی اور اس وقت وہ خود بنانے کے موڈ میں بھی نہیں تھا۔ ایک آہٹ پر پلٹ کر افروزہ نے کچن کے دروازے میں کھڑے فاز کو دیکھا تھا، پھر جلدی نظروں کا زاویہ اپنی چائے پر مرکوز کر دیا۔ بڑی بے مروت ہے، پوچھ ہی لیتی کیا چاہیے تھا۔ فاز نے جل کر دل میں سوچا، آپ کو کچھ چاہیے وہ خود ہی لے لیں کیونکہ میں زحمت نہیں کر سکتی آپ کے لیے، افروزہ پلٹے بغیر بولی تھی۔ فاز نے حیرانگی سے اس کی پشت کو دیکھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اندر آیا۔ ایک کپ کافی چاہیے تھا جو اب میں خود ہی بنا لوں گا، بآواز بلند وہ بولتے ہوئے کافی کا سامان نکالنے لگا۔ میں آہن کے پاس جا رہی ہوں، تب تک آپ کافی بنا کر نہیں پی کر آئیے گا۔ افروزہ یہ بول کر کچن سے چائے لے کر جانے لگی تو فاز نے جان بوجھ کر اس کے آگے اپنا پاؤں کیا جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا لڑکھڑائی اور کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرا۔ فاز نے مسکراہٹ ضبط کی تھی اس کے چہرے کے صدماتی حالات دیکھ کر، لیکن جلد ہی خود کو کام میں مصروف ظاہر کرنے لگا۔ آپ نے جان بوجھ کر مجھے گرانے کی کوشش کی نا؟ افروزہ غصے سے ڈانٹ پیس کر اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں بالکل، وہ سوچ رہی تھی کہ وہ انکار کرے گا، اس کے آسانی سے مان جانے پر اسے گھورنے لگی۔ کمال اطمینان کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ افروزہ کو نظر انداز کر رہا تھا۔ شرم نہیں آتی آپ کو ایک لڑکی کو گراتے ہوئے؟ میں نے کب گرایا؟ معصومیت طاری کرتے ہوئے اس وقت وہ افروزہ کو دنیا کا سب سے برا انسان لگ رہا تھا۔ ابھی تو گرایا اور آپ نے اقرار بھی کیا اپنے جرم کا۔ افروزہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے ہوئے بولی۔ میں نے تمہیں نہیں گرایا بلکہ گرانے کی کوشش کی ہے بس، نارمل انداز میں وہ اس کی تصحیح کر رہا تھا۔ افروزہ نے غصے سے مٹھیاں بھینجی تھیں۔ اللہ کرے آپ کی کافی بھی جل جائے۔ افروزہ کی بات پر وہ مسکرایا تھا کیونکہ کافی کو وہ اب کپ میں ڈال کر کچن سے جانے والا تھا۔ تمہاری بدعا رائے گا گئی مس سیاب، مصنوعی تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کچن کے دروازے پر ہی پہنچا تھا جب افروزہ کی آواز ایک بار پھر سے گونجی تھی۔ اللہ کرے یہ کافی آپ کو پینی نصیب ہی نہ ہو۔ لو ہو گئی نصیب اب۔ کافی کا سپ لیتے ہوئے اب وہ اسے تپا رہا تھا۔ افروزہ خونخوار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کچن کے دروازے کی طرف آئی تھی اور جان بوجھ کر اس کے پاؤں پر پاؤں مار کر وہاں سے بھاگی تھی کیونکہ اس کے پاؤں مارتے ہی کافی کا کپ فاز کے ہاتھوں سے چھلکا تھا اور کافی اس کے ہاتھ پر گر گئی تھی۔ ایڈیٹ! کافی کا مگ سنک کے اندر پھینک کر وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے بولا اور اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔
اگلی صبح سب ناشتہ کر رہے تھے جب آہن کی آواز پر سب متوجہ ہوئے۔ ڈیڈ مجھے اسکول جانا ہے پلیز، فاز نے اس کی بات پر اسے گھورا تھا۔ نہیں، جب تک آپ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتے آپ کہیں نہیں جا رہے، فاز نے اسے سمجھانے کی ایک کوشش کی۔ ڈیڈ مجھے جانا ہے تو بس جانا ہے، آہن تھوڑی اونچی بولا تو فاز نے اسے گھورا جبکہ باقی سب ان دونوں باپ بیٹے کی ضد دیکھ رہے تھے۔ ناممکن، فی الحال تم کہیں نہیں جا رہے ہو سمجھے، اور اب مجھ سے آرگیو مت کرنا۔ فاز نے سنجیدگی سے اسے انکار کیا تو اس کا منہ بن گیا۔ ناراضگی کے اظہار کے طور پر اس نے ناشتہ بھی ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ افروزہ جو اس کی دائیں جانب بیٹھی تھی مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ میرا پرنس ناراض ہو گیا ہے کیا؟ افروزہ نے اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ مجھے اسکول جانا ہے روز، میں گھر پر بور ہو جاتا ہوں۔ آہن کی بات پر وہ مسکرائی تھی جبکہ باقی گھر والے اس کو ضدی کو دیکھنے لگے کیونکہ سب جانتے تھے فاز نہیں جانے دے گا آہن کو اسکول جب تک اس کے اسٹیچز نہیں کھلتے۔ بور ہو رہے ہو تو ایک کام کرتے ہیں، آج ہم دونوں مل کر پیزا بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ افروزہ کی بات پر آہن کی ہیزل گرین آنکھیں چمکی تھیں۔ ہاں روز، اور پھر ہم وہ پیزا ڈیڈ کو بالکل نہیں دیں گے۔ آہن فاز کو دیکھ کر منہ پر چھوڑ کر بولا تھا۔ ڈیڈ ایسے زہریلے پیزے کھاتے بھی نہیں ہیں۔ افروزہ کو دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولا تو افروزہ کو تو جیسے اس کی بات پر پتنگے ہی لگ گئے تھے۔ خود کو کچھ بنانا آتا نہیں ہے اس لیے دوسروں کے کھانے سے نقص نکالتے ہیں۔ افروزہ فاز کو گھورتے ہوئے بولی، الحمدللہ تم سے اچھا کھانا بنا لیتا ہوں اور وہ کھانے لائق بھی ہوتا ہے۔ ہاں بالکل وہ کھانے لائق ہوتا ہے، لیکن پرندوں کے یا جانوروں کے؟ افروزہ دو بولی تھی۔ تم حد سے بڑھ ہی ہو۔ فاز نے اسے گھورا تھا جو اس کی فیملی کے سامنے اسے سنا رہی تھی۔ بس کرو تم دونوں، اور فاز جاؤ، تمہیں آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ داجی افروزہ کو منہ کھولتے دیکھ کر بولے تو افروزہ منہ بنا کر ناشتے کی جانب متوجہ ہوگی جبکہ فاز نے ایک نظر شاز اور ماز کو دیکھا جن کے سرخ چہرے ان کی ہنسی ضبط کرنے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ آہن کے سر پر آہستہ سے لب رکھتے ہوئے وہ سب کو خداحافظ بول کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ مجھے یہ آپ کا پوتا بالکل نہیں لگتا سر، فاز کے جاتے ہی افروزہ بولی تو شاز اور ماز کا کہکا ڈائننگ ٹیبل پر گونجا تھا جبکہ آہن نے افروزہ کو گھورا تھا۔ روز بیڈ مینرز کسی کی برائی نہیں کرتے۔ آہن کی بات پر افروزہ نے مسکرا کر دونوں کان پکڑے تھے، سب سے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا تھا اور ان دونوں کی دائیں خوشیوں کی دعا کی تھی، لیکن قسمت کو کیا منظور تھا اور تقدیر کیا کرنے والی تھی یہ تو خان ہاؤس کے مکین بہت جلد جاننے والے تھے۔ کلاس لے کر جیسے ہی وہ باہر نکلا سامنے گراؤنڈ میں موجود ماسرا کو کسی لڑکے کے ساتھ بات کرتے دیکھ کر وہ اپنی پیشانی پر لاتعداد شکنوں کا جال بچھا گیا۔ لائٹ بیج کلر کی شلوار پہنے وہ ایک لڑکے سے مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ شاز نے ضبط سے ہاتھوں کی مٹھیاں بنائی تھی۔ برداشت نے جب جواب دیا تو وہ غصے سے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ان دونوں کے پاس پہنچا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سر انداز میں پوچھتے ہوئے وہ بمشکل ہی سامنے والے لڑکے کو مارنے سے خود کو باز رکھ سکا تھا۔ ماسرا نے پلٹ کر اسے دیکھا، اس کی مسکراہٹ ایک پل میں سمٹی تھی۔ ماسرا کی اس حرکت پر شاز کے طیش میں مزید اضافہ ہوا تھا جبکہ دوسرا لڑکا ناسمجھی سے دونوں کو دیکھنے لگا جو ایک دوسرے کو دیکھ کم گھور جاتا رہے تھے۔ میں چلتا ہوں ماسرا، اور بھائی کو لے کر شام میں آپ کے گھر آؤں گا۔ وہ لڑکا یہ بول کر چلا گیا جبکہ ماسرا بھی اس کا جواب سن کر وہاں سے جانے لگی تھی جب اس کا بازو شاز کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ ماسرا کے بازو پر اس کی فولادی گرفت اپنی چھاپ بخوبی چھوڑ رہی تھی جب شاز نے اس کو اپنی طرف کھینچا اور بنا اس کی مزاحمت کے اسے پارکنگ میں اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر لا کر پٹکا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو لاک لگا کر وہ ماسرا کی جانب متوجہ ہوا جو اسے گھور رہی تھی۔ وہ لڑکا کون تھا؟ شاز نے بلا تمہید بات کا آغاز کیا تھا۔ کون لڑکا؟ ماسرا جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے بولی۔ شاز کی آنکھوں میں ایک پل میں سرخی اتری تھی، دل تھا کہ جلن سے بے جان ہو رہا تھا لیکن مقابل کو پرواہ کب تھی۔ زیادہ معصوم بننے کی کوشش نہیں کرو اور بتاؤ اس لڑکے نے کون سی باتیں کر رہی تھی جو تمہاری مسکراہٹ ہی تمہارے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ آخری بات پر شاز کا لہجہ طنزیہ ہو گیا تھا جبکہ ماسرا نے تعصب سے اس شخص کو دیکھا تھا۔ شک کر رہے ہیں آپ مجھ پر؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ماسرا کا لہجہ نمی میں گھل گیا تھا۔ مجھے بس جاننا ہے کہ وہ لڑکا کون ہے۔ شاز اپنی نظریں اب اس کی بار ونڈ اسکرین پر جماتے ہوئے بولا تھا۔ ہمارے گاؤں کے انسپکٹر کا بھائی تھا جو میرا کلاس فیلو بھی ہے، میری شیری کو ڈھونڈنے میں وہ مدد کر رہا ہے اور بتا رہا تھا کہ ایک جگہ پر اس کا بھائی اپنی ٹیم کے ساتھ ریڈ کرنے والا ہے، امید ہے شیری مل جائے۔ ماسرا اسے جواب دے کر ونڈو کی طرف دیکھنا شروع ہو گئی تھی جبکہ اس کے جواب پر شاز کے اندر تک سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں اس علاقے کے ایس پی سے بات کرتا ہوں، انشاءاللہ شیری جلد ہی مل جائے گا۔ شاز کے نرم انداز اور غیر متوقع بات پر ماسرا اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ایسے نہیں دیکھو، اور سوری اس دن کے لیے۔ شاز اسے اپنی طرف خاموشی سے دیکھتے پا کر بولا تو ماسرا نے گڑبڑا کر نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ آپ مجھے گھر چھوڑ دیں پلیز، میں سچ نہیں جانتا تھا کہ مجھے گھر چھوڑ دیں پلیز، ماسرا نے بے ساختہ اس کی بات کاٹ کر دوبارہ سے اپنی بات دہرائی تھی۔ شاز نے بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھا تھا تو بالکل بے تاثر تھا۔ غلط فہمی واقعی کبھی کبھی رشتوں کو کمزور نہیں بلکہ جڑ سے ہلا دیتی ہے۔ شاز کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا لیکن وہ بعد میں ماسرا کی غلط فہمی دور کرنے کا سوچ کر خاموشی سے گاڑی چلانے لگا جبکہ ماسرا نے بمشکل اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیل کر خود کو اس ظالم ہرجائی کے سامنے رونے سے باز رکھا تھا۔
آج عدالت کی دوسری سنوائی تھی۔ فاض اور شاز عدالت سے باہر نکلے تو سامنے ریبا کھڑی تنزیہ مسکرا رہی تھی۔ فاض کو طیش آیا تھا اس پر جس نے اس کے بیٹے کے ایکسیڈنٹ کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا تھا۔ آج فاض کو شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی ریبا سے، اس لیے نہیں کہ وہ اس سے آہن کو چھیننے کی کوشش کر رہی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ آہن کے ایکسیڈنٹ کو اپنی خود غرضی اور ضد کے لیے استعمال کر گئی تھی۔ بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کر کے وہ پارکنگ میں اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا جب اریبا کی چنسی آواز نے اس کے قدم روکے تھے۔ چٹ چٹ، افسوس ہو رہا ہے تمہاری حالت پر فاض شاہ نواز خان، اب اگلی سنوائی میں تم اپنے دونوں ہاتھوں سے مجھے آہن کو سونپ دو گے، پھر میں تمہاری حالت پر جتنا سکون محسوس کروں گی وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ تم ایک گھٹیا ترین ماں ہو۔ فاض نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے ہم کلام ہوا تھا۔ شاز نے پیچھے اسے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنا غصہ کنٹرول میں رکھنے کا اشارہ کیا تھا۔ ویسے مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ تم اپنے بیٹے کی حفاظت نہیں کر سکے۔ ہاں، یاد آیا تمہارے سو کالڈ ماں باپ کی ڈیتھ بھی ایسی ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی نا۔ فاض کی آنکھوں میں خون اترا تھا اریبا کی باتوں پر۔ باپ کے ذکر پر وہ بمشکل ہی اپنا غصہ کنٹرول کر سکا تھا۔ میرا یقین رکھو اریبا، جس دن مجھے ماں باپ کے قاتلوں میں تمہارا نام بھی نظر آیا اس دن کوئی عدالت، کوئی قانون تمہیں مجھ سے بچا نہیں سکے گا۔ اور رہی آہن کی بات، تو آہن کے سائے پر میں بھی تم جیسی گھٹیا لڑکی کو برداشت نہیں کر سکوں گا، تو کسٹڈی تو تم بھول ہی جاؤ۔ فاض دھیمی آواز میں گراتے ہوئے اسپاٹ لہجے سے بولا تھا۔ اریبا کے چہرے پر ایک پل کو گھبراہٹ نمودار ہوئی تھی، مگر وہ دوبارہ سے اپنا بناوٹی کھول میں بند ہو کر مسکرائی تھی۔ صرف ایک ہفتہ، پھر تم بھول جاؤ گے تمہارا کوئی بیٹا بھی تھا، شکل دیکھنے کو ترس جاؤ گے تم اپنے بیٹے کی۔ آنکھوں پر گلاسز لگاتے ہوئے وہ خود اعتمادی کی انتہا پر تھی۔ شاز کو اس کے لفظوں پر غصہ آیا لیکن وہ ضبط کر گیا تھا۔ فاض اس کی بات پر مسکرایا تھا، اس کی مسکراہٹ پر اصرار تھی، اور اریبا کو اس کا مسکرانا عجیب لگا تھا۔ ایک ہفتے بعد تم دنیا کو دیکھنا بھول جاؤ گی۔ فاض یہ بول کر وہاں سے چلا گیا جبکہ شاز بھی اسے گھورتے ہوئے اس کے پیچھے ہی گاڑی میں گیا تھا۔ فاض کو کیسے معلوم ہوا کہ اس کے ماں باپ کا قتل ہوا تھا، ایکسیڈنٹ نہیں؟ اریبا دل میں سوچتے ہوئے وہاں سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی، اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ مسلسل 5 سال پہلے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اچانک اس کی گاڑی کے آگے کچھ ٹکرایا تھا۔ بے ساختہ اریبا نے گاڑی کی بریک لگا کر روکی تھی اور جلدی سے باہر نکلی تھی۔ سامنے ایک بچے کو خون میں لت پت دیکھ کر وہ بوکھلائی تھی۔ ارد گرد لوگوں کو جمع ہوتے دیکھ کر اس نے ایک آدمی کی مدد سے اس بچے کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ہسپتال کی جانب بڑھ گئی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد لاؤنج میں سب بیٹھے چائے پی رہے تھے جبکہ آہن پینٹنگ کلر کھولے ایک پیپر پر کچھ پینٹ کر رہا تھا۔ افروزہ فاض کے لیے کافی بنا کر ابھی کچن سے آئی تھی اور خاموشی سے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ کر خود دوسرے صوفے پر آہن کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ روز، لک ایٹ دس۔ آہن نے اپنی بنائی ہوئی پینٹنگ اس کے آگے کی تو وہ مسکرائی تھی۔ اٹس نائس۔ فاض کو آہن کا افروزہ کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا ایک آنکھ نہیں بہا رہا تھا۔ داجی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ فاض کی آواز پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ ہاں بولو فاض بیٹا، کیا بات ہے؟ فاض کے چہرے پر ہچکچاہٹ کا عنصر دیکھ کر داجی نے نرمی سے پوچھا۔ داجی، میں چاہتا ہوں کہ شاز اور ماسرہ کی شادی مقرر وقت پر ہی ہو، لیکن لالا آہن کی فکر مت کرو، شاز میں سنبھال لوں گا اسے۔ فاض نے بے ساختہ شاز کی بات کو درمیان میں کاٹ کر سنجیدگی سے کہا تھا۔ لیکن فاض، شاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، آہن کی طبیعت تو ٹھیک ہو جانے دو۔ داجی بھی نرمی سے فاض کو دیکھ کر بولے تھے۔ داجی، اس کا خیال میں رکھ لوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری دونوں بہویں اکٹھی اس گھر میں آئیں۔ داجی کی بات پر فاض اور افروزہ نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا۔ داجی سر، دونوں ایک ساتھ بولے تو لاؤنج میں موجود سب نفوذ معنی خیز سے ان دونوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ جیسے آپ کو مناسب لگے، ویسے بھی اس شادی کا وجود صرف اور صرف دکھاوا ہی ہوگا۔ فاض کی بات پر افروزہ شدت توہین سے سرخ ہوتے ہوئے ضبط کی انتہا کو پہنچی تھی جبکہ شاز نے تعصب سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا تھا۔ داجی نے فاض کو گھورا تھا۔ تو یہ دکھاوا کرنے کے لیے آپ مرے کیوں جا رہے ہیں؟ مت کریں دکھاوا۔ افروزہ سنجیدگی سے بولی تو فاض نے پلٹ کر اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھا تھا۔ بعض غلطیاں زندگی پر توق کی طرح گلے میں اٹکتی رہتی ہیں۔ اپنے لفظوں کی گہرائی سے وہ بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ آپ، ٹھیک ہے، تو پھر شاز اور تمہاری شادی ایک ہی ساتھ ہی ہوگی۔ داجی افروزہ کو منہ کھولتے دیکھ کر جلدی سے بولے کیونکہ جانتے تھے زبان دونوں کی ہی جوہر دکھانے سے پیچھے نہیں رہتی۔ کس کی شادی ہو رہی ہے ڈیڈ؟ آہن کب سے ناسمجھی سے سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، بالآخر کچھ بھی سمجھ نہ آنے پر وہ فاض سے مخاطب ہوا تھا۔ فاض نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ آپ کی شاز چاچو کی اور میری۔ جتنے آرام سے وہ بولا تھا اتنے آرام سے آہن کو ہضم نہیں ہوا تھا۔ کیا مطلب ڈیڈ، آپ کی شادی نہیں ہوئی کیا؟ آہن کی بات پر ماز اور شاز کے کہکے لاؤنج میں گونجے تھے جبکہ افروزہ نے صرف مسکرانے پر اتفاق کیا تھا۔ نہیں ہوئی تھی، لیکن اب دوسری شادی کر رہا ہوں۔ کر لوں کیا؟ فاض اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے مسکرا کر پوچھنے لگا۔ مطلب جو بھی لڑکی ہوگی وہ آپ کے ساتھ رہے گی، جیسے ماسرہ چاچی رہیں گی شاز چاچو کے ساتھ۔ شاز چاچو نے بتایا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ان کے کمرے میں رہیں گی۔
احن معصومیہ سے آنکھیں گھماتے ہوئے بولا تو فاض نے شاذ کو گھورا جو گڑبڑا گیا تھا۔ تم میرے بیٹے کو بگاڑے ہو شاہ نواز، سدھر جاؤ، اچھا ہے تمہارے لیے۔ فاض شاذ کو گھورتے ہوئے بولا اور پھر احن کو دیکھنے لگا۔ ہاں وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں رہے گی۔ افروزہ کو ایک نظر دیکھ کر وہ احن سے بولا تھا، ڈیڈ میں پھر کہاں رہوں گا اگر وہ آپ کے کمرے میں رہے گی تو؟ احن کی روحان سی آواز پر فاض مسکرایا تھا، جبکہ افروزہ کے علاوہ باقی سب گھر والوں کی دبی دبی ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ احن آپ بھی میرے ساتھ ہی رہو گے؟ فاض نے جیسے دو ٹوک انداز میں بات ختم کی۔ ڈیڈ ایک اور بات پوچھنی تھی۔ احن کی آواز پر جہاں باقی سب متجسس ہوئے تھے وہیں فاض کو لگ رہا تھا کہ احن کچھ الٹا ہی بولنے والا ہے۔ ہاں پوچھو۔ فاض نے اجازت دیکھ کر احن کے دائیں گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ لڑکی میری موم بھی ہوگی نا؟ احن کے لہجے کا خالی پن سب نے محسوس کیا تھا۔ افروزہ کا تو مانو دل کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ موم سے پہلے آپ کی دوست ہوگی احن وہ؟ میں کسی اور سے نہیں بلکہ آپ کی بیسٹ فرینڈ روز سے شادی کرنے والا ہوں۔ فاض کی بات پر اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ مطلب آپ، میں اور روز ایک ساتھ رہیں گے، ایک ہی کمرے میں اور اکٹھے سوئیں گے؟ احن کی بے سر اور معصومیت سے بھری بات پر جہاں فاض گڑبڑایا وہیں افروزہ کے رنگ میں سرخی گھلی تھی۔ شاذ اور ماں نے سر جھکا لیا تھا جبکہ دادی مسکرا کر اپنا سر نفی میں ہلا گئے تھے۔ فاض نے اچانک افروزہ کو دیکھا جو کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی تھی اور لبوں کو سختی سے پیوست کیے پلکوں کی لرزش کو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ ایک پل کو وہ تھم سے گیا تھا، دھڑکنیں الگ ہی سروں پر رقص کرنا شروع ہو گئی تھیں۔ 5 سال بعد فاض خان کے دل کے گرد کھڑی دیوار پر اس کے سرخ رنگ نے جیسے ہتھوڑے سے ضرب لگائی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید حواس چھوڑتا ماس کے کہکے پر وہ ہوش کی دنیا میں آ گیا تھا۔ چاچو آپ کیوں اتنا ہنس رہے ہیں؟ اور ڈیڈ آپ بتائیں، روز ہمارے ساتھ بیڈ روم میں سوئیں گی نہ ایک ہی بیڈ پر؟ پھر میں ان کو اسکول کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ میں بڑے ہو کر کیا بننا چاہتا ہوں۔ احن کی محرومی پر فاض کا دل کیا تھا ریبا کا قتل کر دے۔ ایک بار پھر سے اسے ریبا کے وجود سے شدید نفرت ہوئی تھی۔ ہاں اب جاؤ کمرے میں اور روز سے بولو آپ کو دوائی کھلا کر سلا دے۔ فاض کی بات پر افروزہ خاموشی سے احن کا بازو پکڑ کر فاض کے کمرے کی جانب چلی گئی تھی کیونکہ فاض اسے اپنے پاس ہی سلاتا تھا۔ لالا قسم سے احن رونق ہے ہمارے گھر کی۔ ماس کی بات پر سب مسکرائے تھے۔ فاض نے مسکرا کر اس کے بال بکھیرے اور لاؤن سے نکل کر باہر چلا گیا تھا۔ ماسی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بازار کیوں نہیں جا رہی ہو؟ شادی کو 1 ہفتہ رہ گیا، تم ضد کر رہی ہو نہ جانے کی۔ سفینہ بیگم نے ماسرا کو یونیورسٹی سے چھٹی کروائی تھی تاکہ اس کے ساتھ بازار جا کر شادی کے لیے کچھ شاپنگ کر سکے۔ دادی نے کل ہی پیسے بھجوائے تھے سجاول صاحب کو تاکہ ماسرا اپنی مرضی سے اپنی شاپنگ کر سکے، لیکن وہ تو سنتے ہی انکار کر چکی تھی۔ اب سجاول صاحب اس کے کمرے میں آ کر اسے نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ ماسرا جو اپنے کمرے میں موجود سنگل بیڈ پر بیٹھی بک اور رجسٹر کھولے نوٹس بنانے میں مصروف تھی، سجاول صاحب کی آواز پر ان کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ابا آپ جانتے تو ہیں مجھے بازار جانا پسند نہیں ہے، پھر کیوں آپ دونوں ضد کر رہے ہیں؟ ماسرا جھنجھلاتے ہوئے بولی تھی۔ ماسرا تھوڑے دنوں میں تمہاری شادی ہے بیٹا، جاؤ اور جا کر شاباش اپنی مرضی کے کپڑے وغیرہ خرید لو، کیونکہ میں اچھے سے جانتا ہوں تمہاری ماں کی لائی ہوئی چیزیں تمہیں بالکل پسند نہیں آنی۔ سجاول صاحب کی بات پر وہ ہنسی تھی۔ ہاں 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 ابا، وہ تو میں اماں کو ایویں تنگ کرتی ہوں ورنہ مجھ سے زیادہ اچھی ان کی پسند ہے۔ ماسرا ہنستے ہوئے بولی تو سجاول صاحب بھی ہنس دیے۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتے کمرے میں سفینہ بیگم داخل ہوئیں۔ ہاں میں تمہاری سوتیلی ماں جو ٹھہری، اس لیے تو مجھے پریشان اور تنگ کرنا تمہارا فرض جیسے۔ سفینہ بیگم اسے گھورتے ہوئے بولی تو ماسرا نے نچلا لب دانتوں میں دبا کر اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا تھا، جبکہ سر اس بات میں ہلا کر انہیں مزید تنگ کیا تھا۔ 10 منٹ میں اپنی لاڈلی کو باہر بھیجے، سجاول صاحب ٹیکسی والا انتظار کر رہا ہے۔ سفینہ بیگم ماسرا کے ہنستے چہرے کو گھور کر باہر چلی گئی تھیں، جبکہ سجاول صاحب نے مسکرا کر بیٹی کو دیکھا تھا۔ جلدی جاؤ، حکومت سخت ہے اور اب اگر مزید لیٹ ہوئی تو میں بھی بچا نہیں سکوں گا۔ سجاول صاحب کی بات پر وہ مسکرائی اور اپنا سر اس بات میں ہلا کر وہاں سے اٹھی اور کپڑے الماری سے نکال کر چینج کرنے چلی گئی تھی۔ سجاول صاحب نے بے ساختہ اس کی خوشیوں کی دعا مانگی تھی۔ اریبہ ہسپتال سے گھر آئی تو سامنے ہی لاؤنج میں اس کی ماں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اریبہ اپنا بیگ غصے سے پھینکتی ہوئی صوفے پر بیٹھی تھی، اس کی ماں اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ریبہ اتنا لیٹ کیوں آئی ہو؟ اریبہ کی ماں نے پوچھا تو وہ غصے سے دیکھنے لگی۔ مجھے سوال جواب مت کیا کریں، مجھے کوفت ہوتی ہے۔ ایک تو آپ کی دماد نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے، اوپر سے آپ شروع ہو جاتی ہیں۔ اریبہ بدتمیزی کی تمام حدود توڑتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی ماں نے لب بھینچ کر بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ عائش کہاں ہے؟ تھوڑی دیر بعد وہ بولی تو اس کی ماں نے اسے دیکھا جس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ تمہارے ڈیڈ کے ساتھ اسلام آباد گیا ہے آج۔ واٹ؟ اریبہ بولتے ہوئے اپنی جگہ سے تقریباً اچھلی تھی، غصے سے اس کی پیشانی پر لکیریں ابھری تھی۔ کیا ہوا، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ اپنی ماں کی نرم آواز پر بھی وہ خود میں نرمی نہیں لا سکی تھی۔ کس سے پوچھ کر ڈیڈ میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ وہ گھر سے باہر نہیں جائے گا۔ آواز نیچے رکھو ریبہ، اور یہ تمہاری ممتا اچانک سے کیوں جاگ گئی؟ پچھلے 5 سال سے تو عائش کو
میں اور تمہارے ڈیڈ ہی سنبھال رہے ہیں۔ ماما مجھ سے بحث مت کریں، آپ لوگوں نے سنبھال کر مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، ویسے بھی اس کو اس دنیا میں لانے کے لیے جو تکلیف میں نے برداشت کی تھی وہ ہی بہت ہے۔ اریبہ کے تلخ انداز پر اس کی ماں کو شدت سے اپنی تربیت پر افسوس ہوا تھا۔ صرف تکلیف برداشت کر لینے سے تم اس کی ماں نہیں کہلاؤ گی، اسے محبت اور ممتا بھرا احساس دلاؤ تاکہ وہ تمہیں ماں سمجھ سکے۔ جانتی ہو کتنا دور ہے وہ تم سے، تمہارا انتظار کرتا ہے وہ اسکول سے واپس آ کر، جب تم گھر پر ہوتی ہو وہ لاؤنج میں بیٹھ کر تمہارے اٹھنے کا انتظار کرتا ہے تاکہ تم سے باتیں کر سکے، مگر تم، افسوس ہے کہ تم ایک پتھر دل ماں ہو جسے احساس ہی نہیں کہ اس کی اولاد بھوکی ہوگی ہے اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اگر اسی طرح کرنا تھا تو کیوں جدا کیا اس کے باپ سے؟ باپ کے سائے میں کم از کم وہ اس قدر تنہا تو نہ ہوتا۔ بس ماما، بہت بول لیا آپ نے اور بہت سن لیا میں نے، وہ عائش ملک ہے، سنا آپ نے؟ عائش ملک، ریبا چیختے ہوئے بولی تھی۔ تمہارے چیخنے سے سچائی نہیں بدلے گی ریبا، وہ فاز خان کا بیٹا اور شاہنواز خان کا پوتا ہے جسے 5 سال پہلے تم نے دھوکے سے اپنے پاس رکھا تھا۔ شکر کرو اس دن ہسپتال میں ڈاکٹر یا کسی نرس نے فاز کے سامنے منہ نہیں کھولا اور بتا نہیں دیا کہ تم نے 2 جڑواں بچوں کو پیدا کیا تھا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ فاز نے اسے تمہارے پاس رہنے نہیں دینا تھا۔ اریبہ ماں کی باتوں پر غصے سے کھولنے لگی تھی۔ ایک تو پہلی ہی وہ تھکی ہوئی ہسپتال سے آئی تھی، پھر اس کے شوہر نے گاڑی کے ایکسیڈنٹ پر اچھی خاصی کلاس لی تھی کیونکہ پولیس کیس تھا جو وہ مشکل ہی اس نے ہینڈل کیا تھا، اور اریبہ کو گھر بھیجا تھا۔ اریبہ اس بات کا غصہ اپنی ماں پر عائش کی بات کو لے کر نکال رہی تھی۔ ہاں تو وہ فاز خان کا خون ہے تو کیا ہوا؟ وہ اریبہ حسن کے ہاتھ کا مہرہ ہے جسے اریبہ حسن وقت پر استعمال کر کے اس فاز خان کو چاروں شانے چٹ کر کے شکست دے گی۔ وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہوگا مجھ سے، اس کا دوسرا بیٹا بھی اسے دور کر کے اسے اتنا تڑپاؤں گی، موت کی دعائیں مانگنے پر وہ مجبور ہوگا۔ اریبہ کے چہرے پر صفاقی تھی، اس کی ماں نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ کاش انہوں نے اریبہ کے فیصلے میں اس کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو شاید آج حالات مختلف ہوتے، لیکن بعض غلطیاں واقعی عمر بھر کر پچھتاوا دے جاتی ہیں، اور ان کی یہ غلطی بھی انہیں عمر بھر کا پچھتاوا دینے والی تھی۔ مت کرو ریبا، خدا کی لاٹھی بے آواز ضرور ہے مگر جب لگتی ہے تو انسان کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ بے بسی سے اتنا بول کر وہ رخ موڑ گئی تھی۔ مجھے بس فاز خان کو خون کے آنسو روتے دیکھنا ہے، جب میرا مقصد پورا ہوگا تب ہی مجھے سکون ملے گا۔ اریبہ یہ بول کر اپنا پرس اٹھاتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی جبکہ اس کی ماں نے تعصب سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ ماضی: ڈیڈ اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں اب بھی اپنی جان دے دوں گا۔ اریبہ ہسپتال کے کمرے میں موجود بیڈ پر اپنی بائیں کلائی پر تیز دھار چاقو رکھے غصے سے بولی تھی۔ حسن صاحب، میں اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی، پلیز آپ مان لیں اس کی بات۔ اریبہ کی ماں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر حسن صاحب کے سامنے کیے اور آنکھوں میں آنسو لیے التجا کی تھی۔ میں کیسے ایک باپ سے اس کی اولاد کو دور کر دوں؟ وہ بیچارہ تو پہلے ہی بہت ٹوٹا ہے۔ ڈیڈ مجھے جواب چاہیے، آپ میری بات مانیں گے یا نہیں؟ اریبہ نے اپنی کلائی پر چاقو کی گرفت مزید مضبوط کی تو وہ خون کی ایک بوند اس کے بازو سے نکلی تھی، اور بس وہیں حسن صاحب نے ڈاکٹرز اور باقی اسٹاف کو پیسے دے کر چپ کروا دیا تھا۔ عائش کو لے کر وہ گھر چلے گئے تھے جبکہ آہن کو فاز کے حوالے کر دیا تھا۔ عائش کو لے کر اریبہ کے دل میں کوئی جذبات نہیں تھے، وہ بس فاز خان سے بدلہ لینا چاہتی تھی اپنی بےعزتی کا اور خود کو ٹھکرائے جانے کا، اور وہ لے بھی رہی تھی۔ جب عائش روتا تھا وہ بجائے اسے چپ کروانے کے یا اٹھانے کے ناگواری سے اسے دیکھتی اور گورنر کے حوالے کر دیتی۔ پھر جلد ہی اس نے شادی کر لی اور عائش اپنے نانا نانی کے پاس بڑا ہونے لگا، لیکن جیسے ہی اریبہ یہاں آتی وہ اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا تو اریبہ بری طرح اسے خود سے دور کر دیتی، کبھی ڈانٹ کر اور کبھی مار کر۔ شروع میں وہ کافی بار اس کے پاس آتا لیکن آہستہ آہستہ وہ دور ہوتا گیا۔ لاشعوری میں وہ منتظر ہوتا تھا اس کے لمس کا، اس کی ممتا کا، لیکن وہ نہیں آتی تھی۔ جب اسے فاز پاکستان آیا تھا وہ عائش کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا چکی تھی۔ اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں فاز یا اس کے گھر والوں میں سے اسے کوئی پہچان نہ لے کیونکہ وہ آہن جیسا تھا، بس آنکھوں کا رنگ نیلا تھا۔ وہ آہن کی طرح ہوشیار نہیں تھا، وہ بالکل معصوم تھا۔ قسمت کی ستم ظریفی تھی یا کچھ اور کہ ایک بہت بڑی آزمائش فاز کی زندگی کا حصہ بننے والی تھی۔ حال ناشتہ کر کے وہ آفس کے لیے تیار ہوا تھا جب آہن کی ہزل گرین آنکھیں خود پر جمی دیکھ کر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ آہن دونوں بازو اپنی کمر پر ٹکائے اپنے باپ کو گھور رہا تھا۔ کیا ہوا؟ مسکراتے لہجے میں پوچھتے ہوئے وہ بیڈ کے نزدیک آیا جہاں وہ منہ پھلائے کھڑا تھا۔ میں روز کے ساتھ پارک جاؤں گا آج؟ آہن کی بات پر فاز کے چہرے پر سنجیدگی طاری کی اور اس کے پھولے چہرے کو دیکھنے لگا۔ آپ کہیں نہیں جا رہے کیونکہ ڈیڈ آفس سے آ کر آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں نا؟ ڈیڈ ہم جلدی آ جائیں گے پلیز، وہ منت بھرے انداز میں بولا تھا۔ نو آہن، اینڈ نو مور آرگیومنٹ۔ فاز اٹھا اور اپنے کوٹ کے بٹن بند کر کے اپنا لیپ ٹاپ والا بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ آہن بھی اس کے پیچھے ہی باہر گیا تھا۔ میں جاؤں گا ڈیڈ، میں گھر پر بور ہوتا ہوں۔ آہن کی باریک پر مگر غصے سے بھرپور آواز پر افروزہ متوجہ ہوئی تھی۔ کچن سے نکل کر وہ آہن کو دیکھنے لگی جو اپنے باپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا تھا۔ افروزہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں کی جانب آئی تھی۔ تو اپنی ہونے والی ماں سے کہو گھر میں کوئی ایکٹیویٹی دیکھے تمہارے لیے، لیکن تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گے۔ افروزہ کو اپنی جانب آتے دیکھ کر وہ خاصی اونچی آواز میں بولا۔ آہن میری جان کیا ہوا؟ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے وہ محبت سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہیزل گرین آنکھوں میں نمی دیکھ کر اس کا دل تڑپا تھا۔ مجھے پارک جانا ہے روز، لیکن ڈیڈ نہیں جانے دے رہے، وہ معصومیت فاز سے شکایت کرتے ہوئے
بہت پیارا لگ رہا تھا۔ افروزہ نے جھک کر اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دیا تھا۔ ڈرامے نہیں کرو، کہیں نہیں جا رہے ہو تم، فاض یہ بول کر آگے بڑھنے لگا جب افروزہ اس کے آگے کھڑی ہو گئی۔ بمشکل ہی وہ افروزہ سے ٹکرانے سے بچا تھا۔ کیا ہے؟ فاض نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ میں آس پارک جا رہی ہوں آہن کو لے کر۔ اس کے مطلع کرنے والی انداز پر فاض کو وہ زہر سے زیادہ بری لگی تھی۔ تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ، آہن کہیں نہیں جائے گا، سمجھی؟ اب ہٹو راستے سے۔ فاض یہ بول کر ناشتے والی میز کی طرف چلا گیا جبکہ افروزہ نے اسے گھورا تھا۔ جاؤں گی تو اب میں ضرور، دیکھ لیجیے گا آپ بھی شڑیل صاحب۔ خود سے بڑبڑاتے ہوئے وہ آہن کو لے کر کمرے کی جانب چلے گی۔ چھوٹے خان، فاض کی دھاڑ نما آواز پر حرات جو کچن میں رات کا کھانا بنا رہا تھا جلدی سے باہر لاؤنج میں آیا جہاں وہ سرخ چہرہ لیے بھپرے شیر کی طرح کھڑا تھا۔ جی لالا، آہن کہاں ہے؟ وہ بلا تمدید پوچھنے لگا۔ آہن کو تو خانم اپنے ساتھ پارک لے کر گئی ہیں۔ حرات نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ منع کیا تھا میں نے، پھر کس کی اجازت سے وہ میرے بیٹے کو ساتھ لے کر گئی ہے؟ غصے سے وہ اونچی آواز میں بولا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہاں موجود ہر چیز کو تہس نہس کر دیتا۔ وہ آفس میں بیٹھا کوئی فائل ریڈ کر رہا تھا جب اس کے نمبر پر انجان نمبر سے میسج آیا تھا۔ اسے میسج کھلا تو اس کا دماغ کھل گیا تھا دیکھ کر، کیونکہ سامنے لکھا تھا آہن خان بہت پیارا ہے اور کھیلتے ہوئے تو اور بھی پیارا لگتا ہے، لیکن اگر کھیلتے ہوئے چوٹ لگ جائے تو کیا ہوگا؟ عجیب سے میسج پر وہ ٹھٹکا تھا۔ بے ساختہ اس کے ذہن میں آہن کے خون سے لت پت وجود آیا تھا اور وہ حواس باغتا ہوا تھا اور موبائل اٹھائے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ پورے گھر میں وہ آہن کو ڈھونڈنے لگا لیکن جب کہیں بھی نظر نہ آیا تو گھر کے لاؤنج میں کھڑے ہو کر وہ حرات سے پوچھ رہا تھا۔ ہم کل پھر جائیں گے روز اور پھر اسی طرح ریس لگائیں گے، اوکے؟ حرات کے جواب دینے سے پہلے ہی آہن کی پرجوش آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ پلٹ کر لاؤنج میں داخل ہوتے آہن کو دیکھنے لگا۔ آہن کو صحیح سلامت دیکھ کر وہ بہت پرسکون ہوا تھا، لیکن افروزہ پر نظر پڑتے ہی اس کا غصہ دوبارہ اٹھ آیا تھا۔ جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھتے ہوئے وہ آہن کو نظر انداز کیے افروزہ کا بازو دبوچ کر بنا کسی کی پرواہ کیے وہ اسے اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب لے گیا تھا۔ آہن کی آوازیں اسے کب سے سنائی دے رہی تھیں مگر وہ کان لپیٹے افروزہ کو ساتھ لے جا کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر گیا تھا۔ حرات جلدی سے داجی کے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ آہن تمام صورتحال سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کمرے میں لا کر اس نے افروزہ کو بیڈ کی جانب دھکا دیا۔ افروزہ منہ کے بل بیڈ پر گری۔ اس کی چیخ اس کے منہ سے نکلی تھی۔ کسے پوچھ کر تم نے آہن کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی؟ دھاڑ نما آواز میں وہ مقابل کا سانس خشک کر گیا تھا۔ نم آنکھوں سے وہ پلٹ کر بیڈ سے اٹھی اور فاض کو دیکھنے لگی۔ میں نے داجی سے اجازت لی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وضاحت دے گئی تھی۔ لہجے میں نمی اور آنکھوں میں آنسو مقابل کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ شدت سے اس کے دل میں مقابل کے آنسو پر اپنے ہاتھوں کی پوروں سے صاف کرنے کی خواہش جاگی تھی۔ ایک لمحے سے پہلے وہ اپنی خواہش پر لعنت بھیجتے ہوئے رخ موڑ گیا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود تمہاری لیے کسی کی اجازت معنی نہیں رکھتی افروزہ صاحب، اور یہ بات جتنی جلدی ذہن نشین کر لو اتنا ہی اچھا ہوگا تمہارے لیے۔ فاض سرد لہجے میں بولا تو افروزہ نے تعصب سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ میں ملکیت نہیں ہوں آپ کی جس پر جب چاہیں آپ اپنا حکم چلائیں گے، افروزہ اونچی آواز میں چیخی تھی۔ اپنی آواز نیچی رکھو افروز صاحب، ورنہ اس آواز کا گلا بے دردی سے گھونٹ دوں گا۔ اس نے پلٹ کر سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے کہا۔ کیوں رکھوں میں نیچی آواز؟ آپ کیوں مجھے زندگی سے نفرت محسوس کرنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ ہر چیز آپ کو اپنی خواہش کے مطابق کیوں چاہیے؟ میری زندگی کیوں برباد کریں؟ فاض نے جواب میں فاض واقعی خاموش ہو گیا تھا۔ اس کیوں کا جواب اس کے پاس واقعی نہیں تھا۔ وہ نظریں چرا گیا تھا۔ اس کیوں کا جواب نہیں ہے نا آپ کے پاس؟ ہوگا بھی نہیں۔ ہوگا بھی تو کون سا مجھ جیسی لڑکی کو آپ دینا پسند کریں گے؟ ایک لڑکی جس کا وجود اس کے سگے بھائی کے لیے نفرت کا باعث ہو، وہ کسی کی محبت کے لائق کیسے ہو سکتی ہے؟ اب تو مجھے لگتا ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ بے معنی موجود افروزہ صاحب کا ہے، ایک بدکردار اور سرپھری لڑکی کو جب آپ اس عظیم گھر اور زندگی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نفرت کرتی ہوں اپنے وجود سے، شدید ترین نفرت، اور اس کا سبب صرف آپ ہیں فاض شاہنواز خان، صرف آپ۔ زخمی انداز میں مسکراتے ہوئے وہ اشکوں کو رخساروں سے بے دردی سے صاف کرتے ہوئے عجیب انداز میں بول کر فاض خان کو پہلی دفعہ شرمندگی کے گہرے سمندر میں غرق کر گئی تھی۔ فاض خان نے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ خدارا ایک بار مجھے میری غلطی بتا دیں تاکہ میں سکون سے آپ کی زندگی سے جا سکوں۔ وہ پہلی بار افروزہ کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ بے چین ہوا تھا اسے روتے دیکھ کر۔ وہ افروزہ سے چاہتا تھا کیا تھا اسے خود بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے، فاض کی آواز میں بلا کی نرمی تھی۔ افروزہ حواس میں ہوتی تو یقیناً شوق رہ جاتی، لیکن وہ حواس میں نہیں تھی۔ مجھے میرے سوالوں کا جواب دیں پہلے، افروزہ ضدی پن سے بولی۔ میں نے کہا نہ جاؤ ابھی یہاں سے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے آپ کے اسی رویے کی وجہ سے آہن اپنی ماں کے وجود سے محروم ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی سب کرتے ہوں گے اور وہ چھوڑ کر چلی گئی ہے نا؟ افروزہ کے لفظوں پر وہ پلٹ کر اسے گھورنے لگا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے ابھی سے وقت۔ فاض گراتے ہوئے بولا۔ نہیں جاؤں گی یہاں سے، بتائیں کیا کر لیں گے؟ افروزہ کی اونچی آواز پر فاض نے اس کا دایاں بازو پکڑا اور دروازہ کھول کر اسے باہر کی جانب دھکا دیا۔ اس سے پہلے وہ گرتی داجی نے اسے تھام کر فاض کو افسوس بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ افروزہ کا سر اپنے سینے سے لگائے وہ تعصب سے فاض کو دیکھ رہے تھے۔ فاض نظریں چرا کر دروازہ بند کر گیا جبکہ آہن نے شوق کی کیفیت میں اپنے باپ کا یہ روپ دیکھا تھا۔ داجی افروزہ کو اپنے ساتھ لے کر اپنے کمرے کی جانب چلے گئے تھے۔
मुझे मैंगो शेक पीना है। इतनी कड़वी दवाई के बाद इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं एक बच्चे के लिए। अस्पताल के कमरे में मौजूद बच्चे की आवाज़ पर नर्स मुस्कुराई थी। लेकिन मैंगो शेक मैं कहाँ से लाऊं? नर्स ने मुस्कुराकर नरमी से पूछा था। क्यों, आपके अस्पताल से नहीं मिलता? अपनी आंखों को खोलते हुए वह दायां अबरूज का आकर सवालिया अंदाज में नर्स की जानिब देखते हुए पूछने लगा। नहीं, यहाँ से नहीं मिलता, लेकिन मैं कल घर से बनाकर लाऊंगी। अब चलो, खामोशी से इंजेक्शन लगवाओ। नर्स ने सिरिंज से कैप उतारते हुए मुस्कुराकर इस बच्चे को देखा था। क्यों भाई, मैं क्यों लगवाऊं? क्योंकि तुम्हें मिल्क शेक पीना है। नर्स ने उसे मुंसनुई घूरा था। वो तो कल पीना है, आज थोड़ी पीना है, तो फिर आज क्यों लगवाऊं? वैसे भी मेरी बाजी कहती है तकलीफ तभी बर्दाश्त करो जब फायदा नजर आ रहा हो। वो बड़े बूढ़ों की तरह नर्स को देखकर बोला था। क्या नाम है तुम्हारी बाजी का? मासी बाजी। और आपको मालूम है मेरी बाजी मुझे रोज पैसे देती थी मैंगो शेक पीने के लिए। श्री पुरजोश अंदाज में बोला तो नर्स ने उसकी तरफ देखा। अच्छा, कितने पैसे देती हैं तुम्हारी मासी बाजी? नर्स ने मुस्कुराकर उसका बाजू पकड़ा और सिरिंज को उसके बाजू के करीब लेगी। 50 रुपए। वैसे मैं आपको भी बाजी बना सकता हूँ, वो आंखें मटकाते हुए बोला तो नर्स ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। अच्छा, इंजेक्शन लगवाओ, फिर मैं बनती हूँ तुम्हारी बाजी। नर्स की बात पर वो खामोशी से मुंह पर सुड़कर आंखें बंद कर गया। इंजेक्शन लगाकर नर्स ने उसे देखा और अपने सफेद कोट की पॉकेट से 50 रुपए निकाल कर दिए और मुस्कुरा कर वहां से चली गई। चीनी मुस्कुराकर दरवाजे को देखने लगा जहां से नर्स अभी गई है थी। लेकिन मासी बाजी जैसा तो कोई नहीं है, वो बड़बड़ाते हुए आंखें मूंद गया था। बच्चों को एक ट्रक में स्मगल करने के लिए जब ले जाया जा रहा था तब श्री काफी होशियारी और मुश्किल से वहां निकल कर रोड की तरफ भागा था। इस दौरान वो रीबा की गाड़ी से टकरा गया तो रीबा उसे सिविल अस्पताल में ले गई, जहाँ उसे दाखिल करवाने के बाद से वो गायब थी। श्री को जब होश आया तो वो घर जाने की जिद करने लगा, मगर डॉक्टर और नर्स ने उसकी जिद नहीं मानी क्योंकि उसके सर पर काफी चोट लगी थी। पेशानी पर 5 से 7 स्टिचेस लगे थे। क्योंकि इसे घर का नंबर भी याद नहीं था, इसलिए वो घर राब्ता नहीं कर सका, मगर एक डॉक्टर ने वादा किया था कि वो उसके ठीक होते ही उसे खुद उसके घर छोड़कर आएगा, इसलिए अब वो मुतमईन था। रात को वो टेरेस पर खड़ी थी। हवा के जोर से उसके बालों की चंद लटें उसके चेहरे पर झूम रही थी। आज दोपहर में होने वाले वाक़े के बाद उसकी आंखें थोड़ी देर बाद खुद ब खुद बरस रही थीं। आज फाज के रवैये ने उसे बुरी तरह तोड़ा था। वो क्यों उसकी बातों को दिल पर ले रही थी? वो इतनी बेख्तियार क्यों हो गई थी? क्यों वो उसे हर मामले में जिद कर रही थी? हाँ, वो कसूरवार था उसका, लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो खुद को भी गलत ठहरा रही थी। आंखें अश्कों से लबरेज होकर पलकों को बार बार भिगो रही थी। दादाजी ने उससे माफ़ी मांगी थी फाज की तरफ से, लेकिन वो इतनी कम ज़र्फ तो नहीं थी कि किसी की गलती की सज़ा किसी को देती। उन्हें शर्मिंदा नहीं देख सकती थी, लेकिन अपने दिल का भी क्या करती जिसे फाज के लफ्ज़ों ने आज तोड़ कर रख दिया था। शाज जो टेरेस पर ठंडी हवा में बैठकर कॉफ़ी पीने आया था, सामने ही अफरोज़ा की पुश्त देखकर वो मुस्कुराया और उसकी जानिब बढ़ा। हेलो मिस से आप। शाज की आवाज़ पर उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। अब मुश्किल मुस्कुराकर पलटी थी। शाज ने ठिठक कर उसकी भीगी पलकें देखी थी और उसकी मुस्कुराहट भी उसकी आंखों का साथ नहीं दे रही थी। आप ठीक हैं अफरोज़ा? शाज की फिक्रमंदाना अंदाज पर वो मुस्कुराई थी। हाँ, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? आप रो रही थी? शाज ने उसके सवाल में जवाबन सवाल किया था। नहीं तो, रो तो नहीं रही थी, बस आंखों में कुछ चला गया है शायद। आंखें चुराकर वो पलकों को डूबते से साफ करते हुए बोली तो शाज ने संजीदगी से उसे देखा था। लाला ने कुछ कहा है आपको? शाज के सही अंदाजे पर उसकी आंखें एक बार फिर से नम हुई थी। वो रोना नहीं चाह रही थी, लेकिन दिल न जाने क्यों बार बार उसके लफ्जों को याद करके उसकी आंखों को भिगो रहा था। नहीं तो, मुझसे झूठ मत बोलें अफरोज़ा, मैं जानता हूँ लाला ने कुछ किया है आपसे। अब बताएं क्या बोला है उन्होंने? शाज ने संजीदगी से पूछा था। आजहान को लेकर मैं पार गई थी वापसी पर, और उन्होंने मुझसे इतनी बातें सुनाई। मैं उनकी मिल्कियत नहीं हूँ, फिर क्यों वो मुझसे हाकमाना रवैया रखते हैं? शाज को सारी बात बताते हुए शिद्दत से रो दी थी। शाज ने सख्ती से लब भींचे थे। उसका भाई इस कदर बुरा सलूक कर गया था अफरोज़ा से और वो बेखबर ही रहा। इधर फाज जो शाज से कोई ऑफिस की बात करने टेरेस पर आ रहा था, अफरोज़ा को रोते देखा और उसके सारे लफ्ज़ों पर वो शर्मिंदगी से वापस पलट गया था। आप फिक्र नहीं करें, मैं बात करूंगा लाला से, वो ऐसे नहीं है। ज़रूर अपनी कोई फ्रस्ट्रेशन उन्होंने आप पर निकाली है। खैर, अब से आपके साथ अगर कोई बुरा रवैया रखेगा तो उसे आपके भाई शाज शाहनवाज का सामना करना पड़ेगा। अफरोज़ा के सर पर हाथ रखे वो उसे अपने पन का एहसास दिलाते हुए मुस्कुरा दिया था। अफरोज़ा ने मुस्कुरा कर अपना सर इस बात में हिलाया था। वो भाई की मोहब्बत के लिए तो कब से तरस रही थी, जो अब शाज की सूरत में पूरी होनी थी। शुक्रिया शाज। शुक्रिया, आइंदा मत बोलिएगा। और मुझे शाज नहीं, शाज लाला बोले। शाज की मसनूई घुरी पर वो मुस्कुराई थी, शायद एक अपनेपन का एहसास और एक तसल्ली से उसके सारे आंसू उस दिन के आंसू मुस्कुराहट में बदल गए थे। ओके शाज लाला, मुस्कुरा कर वो बोली तो शाज मुस्कुरा दिया। आपकी भाभी आपसे काफ़ी छोटी हैं वैसे, शाज ने मसनूई तासुब से कहा तो अफरोज़ा खिलखिला कर हंसी थी। छोटी है, लेकिन आपको काफ़ी टफ टाइम देने वाली है। हाँ, ये तो है, पटाखा की शक्ल में एटम बम है। शाज की बात पर वो हंसी थी। अच्छा, ठंड काफ़ी हो गई है, अब आप जाएं और आहन को देखें। यकीनन वो अभी तक सोया नहीं होगा, क्योंकि मुझसे बोल रहा था कि वो आपका इंतजार कर रहा है। शाज ने संजीद से कहा तो वो अपना सर इस बात में हिलाकर पीछे की तरफ चली गई, जबकि शाज ने हाथ में पकड़ी कॉफ़ी का मग देखा जो काफ़ी ठंडा हो गया था। इस कॉफ़ी की तरह काश मास्टर खान तुम भी ठंडी हो जाओ।
شاز بڑبڑا کر کافی مگ لیے نیچے کی جانب آ گیا تھا جب قسمت دور کھڑی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ آہن میری جان کیا ہوا ہے، اتنے خاموش کیوں ہو؟ صبح ناشتے کی میز پر غیر معمولی خاموشی دیکھ کر فاض نے آہن کو مخاطب کیا جو اسے صبح سے اگنور کر رہا تھا۔ شاز نے بھی فاض سے معمول کے مطابق بات نہیں کی تھی۔ داجی بھی کافی خاموش تھے۔ افروزہ بھی خاموشی سے کچن میں اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ نتھنگ ڈیڈ، آہن یہ بول کر کچن کی جانب چلا گیا جبکہ فاض نے داجی کو دیکھ کر نظریں چرائی تھیں۔ آہن کم بیک، فاض نرمی سے بولا تو آہن جو کچن کے دروازے کے قریب پہنچا تھا پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ افروزہ کے کانوں میں بھی فاض کی بات پہنچ چکی تھی۔ نہیں میں نہیں آ رہا، آہن بول کر جلدی سے کچن کے اندر چلا گیا تھا۔ فاض نے لم بھیج کر اس کا رویہ دیکھا تھا، یقیناً کل کے واقعے کے بعد وہ اس کے پاس آنے سے ڈر رہا تھا۔ آہن واپس آؤ رائٹ ناؤ، فاض اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے اونچی آواز میں بولا تھا۔ فاض کیا کر رہے ہو، بچہ ہے وہ ڈر جائے گا۔ داجی نے ناگواری سے اسے ٹوکا تھا۔ سوری داجی، فاض جلدی سے بولا اور دوبارہ آہن کو پکارنے لگا۔ آہن پلیز کم بیک، ڈیڈ وانٹ ٹو سی یو اسمائل۔ اس بار فاض کا لہجہ نرم ہونے کے ساتھ محبت بھرا بھی تھا۔ آہن نے فروزہ کو دیکھا جس نے مسکرا کر اسے باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ آہن ڈرتے ہوئے باہر آیا تھا۔ فاض نے شرمندگی سے اس کے چہرے پر موجود خوف دیکھا تھا۔ لعنت ہے تم پر فاض خان، اپنے بیٹے کو خود سے دور کر دیا۔ فاض بڑبڑاتے ہوئے آہن کی طرف بڑھا اور گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا تھا۔ ناراض ہو ڈیڈ سے، ڈیڈ نے شاؤٹ کیا اس لیے؟ فاض کی بات پر آہن نے معصومیت سے اپنا سر اس بات میں ہلایا تھا۔ سوری ڈیڈ کی جان، فاض اسے خود میں بھیجتے ہوئے جذباتی انداز سے بولا تھا۔ ڈیڈ روز سے سوری بولیں، آپ نے ان پر بھی شاؤٹ کیا، انہوں نے دھکا بھی دیا۔ آہن باپ کے کان میں بولا تو فاض مسکرا دیا۔ اوکے، آفس سے واپس آ کر آپ کے ڈیڈ آپ کی روز کو سوری بولیں گے، پرومس۔ فاض نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ سب گھر والے ان دونوں باپ بیٹے کی خفیہ گفتگو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اوکے، پھر ہم آئس کریم کھانے بھی جائیں گے اور پارک بھی جائیں گے۔ آہن فوراً اپنے مطلب کی بات پر آیا تھا۔ فاض مسکرایا اور اسے گود میں اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل پر لایا۔ سوری داجی کل کے لیے۔ فاض کی آواز پر داجی نے اسے دیکھا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سوری آپ کو افروزہ سے کرنی چاہیے؟ داجی سے پہلے ہی شاز بولا تو فاض نے اسے دیکھا تھا۔ میں کر لوں گا سوری اس سے بھی، تم اپنا ناشتہ کرو اور آفس میں ملو مجھ سے۔ فاض یہ بول کر اٹھا اور داجی کی پیشانی پر بوسہ دے کر وہاں سے باہر چلا گیا جبکہ شاز نے گہری سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے کچن کے دروازے کی جانب دیکھا تھا جہاں افروزہ کھڑی تھی۔ شاز کے دیکھنے پر وہ پلٹ کر واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ اللہ جانے اس ٹام اینڈ جیری کا کیا بننے والا ہے۔ شاز بڑبڑا کر ناشتے میں مشغول ہو گیا تھا۔ داجی نے مسکرا کر آہن کو دیکھا تھا جو اب رغبت سے ناشتے سے انصراف کر رہا تھا۔ وجہ جان سکتا ہوں اس ناراضگی کی؟ شاز آفس آیا تو سیدھا اپنے میں آیا۔ فاض نے 2-3 مرتبہ سفیر کے ہاتھوں پیغام بھجوایا تھا شاز کو وہ اس کے آفس آئے، لیکن شاز نے سنی انسنی کر کے اس کو بات کو خود کو کام میں مشغول کر لیا تھا۔ فاض ضبط کر کے خود پر اب اس کے آفس میں آیا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کوئی ناراض ہو یا نہ ہو، آپ بس اپنا غصہ نکالیں دوسروں پر۔ شاز کے جواب پر فاض نے لب بھینچ کر اسے دیکھا تھا۔ اور یہ دوسرے کون ہیں؟ میرے اکلوتی بہن افروزہ، اور کون؟ شاز نے اسے گھورا تھا۔ فاض کے لبوں پر مسکراہٹ نے اپنی جگہ بنائی تھی۔ وہ تمہاری بہن کب سے ہو گئی؟ حالانکہ ماما پاپا نے نہیں بتایا تھا کہ ہماری کوئی بہن بھی ہے۔ فاض کی بات پر شاز نہ چاہتے ہوئے مسکرایا تھا، کیونکہ اس بیچاری پر غصہ کر کے اسے ہرٹ کرتے ہیں۔ شاز نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ پہلی بات وہ بیچاری نہیں ہے، اور دوسری بات میں تھوڑا پریشان تھا اس لیے اس پر غصہ نکال دیا۔ کیوں پریشان تھے آپ؟ فاض کے چہرے پر پریشانی بھانپ کر وہ فکرمندانہ انداز میں پوچھنے لگا۔ آہن کی وجہ سے پریشان ہوں، 2-3 دن میں کورٹ کی سنوائی ہے اور میں ڈر گیا ہوں اگر عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا تو میرا کیا ہوگا، بس اسی وجہ سے سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا ہوں۔ فاض ٹیبل کی سطح کو گھورتے ہوئے بولا تو شاز اٹھ کر اس کے مقابل آیا۔ یہ وجہ بالکل بے بنیاد ہے لالا، آہن کو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ شاز نے اسے تسلی دی تھی۔ آہن کے بغیر تمہارے لالا کی زندگی بے معنی ہے یار۔ فاض کا لہجہ بے بسی لیے ہوئے تھا۔ لالا پلیز بی بریو، اگر آپ ہمت ہار جائیں گے تو ہم سب کا کیا ہوگا؟ جانتے ہو شاز، جب اس نے پہلی دفعہ لفظ ڈیڈ بولا تھا تو مجھے لگا تھا میرے تمام دکھوں کا مداوع ہو گیا ہے۔ وہ ناراض ہو جائے تو مجھے لگتا ہے جیسے زندگی جیسے بے معنی ہے۔ وہ تمہارے لالا کی زندگی کا واحد مقصد ہے جس کے لیے تمہارا لالا زندہ ہے۔ اچھا یہ بتائیں، باتیں چھوڑیں اور یہ بتائیں میری بہن آپ کو کیسی لگتی ہے؟ شاز اس کے چہرے پر ایک عجیب خوف دیکھ کر بات کا موضوع بدل گیا تھا۔ فاض نے اسے گھورا تھا۔ تمہاری بہن ہے اس لیے برداشت کر رہا ہوں، ورنہ قسم سے اس کے زبان کے جوہر ناقابل بیان ہے۔ فاض کی بات پر شاز نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے لالا۔ شاز کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ جانتا ہوں ایک اچھی لڑکی ہے شاز، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن فاض بولتے ہوئے رکا تھا۔ لیکن کیا لالا؟ وہ حالات سے لڑ کر اپنی معصومیت، اپنی خواہشات کو کہیں بھول گئی ہے فاض۔ وہ تم لوگوں سے ایک نارمل انسان کی طرح بات کرتی ہے، لیکن مجھ سے اس کا رویہ پہلے دن ہی ٹھیک نہیں تھا، اور اس رویے کی وجہ بھی شاید یقیناً میں ہی ہوں۔ میں چاہتا ہوں شاز کہ وہ ایک نارمل انسان کی طرح مجھ سے بات کرے، اپنا غصہ، اپنے آنسو، اپنی خواہشات مجھ سے شیئر کرے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتی۔
فاز کے جواب پر شاز نے اسے گھورا تھا۔ وہ نارمل ہی ہے، البتہ آپ کا رویہ اس کے ساتھ اب نارمل ہوتا ہے۔ شاز نے اسے جتایا تھا۔ ہاں مانتا ہوں میں اس کے ساتھ روڈ ہو جاتا ہوں، لیکن میرا قصور نہیں ہے۔ جب وہ میرے سامنے آتی ہے مجھے ریبا اس پہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور میں چاہتے ہوئے بھی اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پاتا۔ فاز کے لفظوں کی سچائی اس کے لہجے سے واضح ہوئی تھی۔ لالا کوشش کریں کہ اب اسے ہرٹ نہ کریں، وہ پہلے ہی آپ کے رویے کی وجہ سے بہت ہرٹ ہو چکی ہے۔ میں سب کی تسلی کے لیے اسے معافی مانگ لوں گا۔ فاز کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ ہماری تسلی ہے، آپ نزیل کی بات مان رہے ہیں؟ شاز کی بات پر اس نے اسے گھورا تھا۔ صرف تم لوگوں کی تسلی اور آہن سے کیا پرومس، اور کچھ نہیں۔ فاز دانت پیس کر بولا تو شاز کا کہکا کمرے میں گونجا تھا۔ کوئی نہیں، آپ کا بیٹا اپنی ماں کو خود ہی اس کا مقام دلوا دے گا۔ شاز کی بات پر اس نے شاز کو گھورا تھا۔ میرا بیٹا صرف میرا ساتھ دے گا، اپنا کام کرو اور مجھے بھی کرنے دو۔ فاز یہ بول کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ شاز مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ محبت نے دل پر دستک دے دی۔ شاز خود سے بولتے ہوئے دوبار اپنی کرسی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ایک ہفتہ شادی کی تیاریوں میں جلدی گزر گیا تھا۔ دونوں بھائیوں کا نکاح سادگی سے کرنے، جبکہ ریسیپشن 1 مہینے بعد کرنے کا ارادہ تھا۔ داجی کو بھی ان کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آج ان دونوں کا نکاح تھا۔ فاز اور شاز نے آف وائٹ کلر کی شلوار قمیض پہنے، بالوں کو اچھی سے جیل سے سیٹ کیے، نظر لگ جانے کی حد سے سادگی میں بھی خوبصورت لگ رہے تھے۔ شاز کی کالی آنکھیں جہاں چمک سے بھری ہوئی تھیں، وہیں فاز کی ہیزل گرین آنکھیں ٹھہرے سمندر کی طرح ساکت تھیں۔ آہن اور باز نے بلیک کلر کی شلوار قمیض پہنی تھی۔ داجی بار بار آہن کی بلائیں لے رہے تھے، وہ لگ ہی اتنا پیارا لگ رہا تھا۔ فاز نے آہن کے سر سے وار کراہت کو پیسے دیے تھے تاکہ کسی غریب کو دے دے۔ چند ایک مہمان ان کے گھر مدعو تھے۔ فنکشن کا انتظام گھر کے لان میں کیا گیا تھا۔ آہن کی کھلکھلاہٹ سے گویا پورا شاہ نواز مینشن گونج رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، ماز کو بار بار بدریہ کے نام سے چڑھا کر بھاگ رہا تھا۔ چچو بدریہ چچے کو بھی بلا لیں تاکہ میں ڈیڈ اور روز کو ان سے ملوا دوں۔ حالانکہ وہ روز سے زیادہ پریٹی نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ روز کو وہ پسند آ جائیں۔ آہن کے احسان کرنے والے انداز پر ماز نے اسے مصنوعی گھورا تھا۔ آہن تم بچ جاؤ مجھ سے۔ ماز یہ بول کر اس کے پیچھے بھاگا تھا، جبکہ آہن آگے آگے تھا۔ اچانک اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ اس سے پہلے وہ گرتا فاز نے اسے تھام لیا تھا۔ ماز کے چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا تھا۔ آہن آر یو اوکے؟ آہن کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے وہ فکر سے پوچھنے لگا۔ ڈیڈ ایم اوکے، آہن مسکرا کر بولا تو فاز نے آہن سے چند قدم دور ماز کو گھورا تھا۔ ابھی سے چوٹ لگ جاتی، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ جانتے ہو نا کہ ابھی تو اس کے اسٹریچز بھی نہیں کھلے۔ فاز کی بات پر ماز شرمندگی سے سر جھکا گیا تھا۔ آئی ایم سوری لالا، ڈیڈ چاچو کی کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے ہی دیکھنا چاہیے تھا۔ آہن ماز کے آگے کھڑا ہو کر بولا تو فاز کے چہرے پر اس کا محافظ بننے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اوکے چاچو کے چمچے، جاؤ اور اب دھیان رکھنا آہن کا۔ فاز آہن سے بولتے ہوئے ماز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا، جبکہ ماز نے کب سے رکی ہوئی سانس بحال کی۔ تمہارے ڈیڈ ہٹلر بھی سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ ماز کی بات پر آہن نے اسے گھورا تھا۔ مائی ڈیڈ از اے ہیرو ناٹ ہٹلر، گاٹ اٹ؟ آہن منہ بسور کر بولا تو ماز نے دونوں ہاتھوں سے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ اچھا میرے باپ، اب چلو یہاں سے باہر۔ ماز کی بات پر وہ بھی ہنستے ہوئے باہر کی جانب بھاگا تھا، جبکہ ماز اس کے پیچھے پیچھے تھا۔